यार तुमसे ज्यादा महंगा माइक रखा हुआ है, लेकिन क्या करें तो काम नहीं करेगा तो सामान रख के क्या मतलब है फिर आपका? यार साहिल तेरी एग्जांपल भी कमाल होती है यार। वो खुद ही बोल रहे माइक बहुत सारा है लेकिन काम नहीं कर रहा, मतलब सामान जब काम ही नहीं करेगा तो उसको ढो के मतलब क्या है? फेंक दो सामान निकाल के, दूसरा अच्छा वाला माइक लेके आओ। अब तो खुद सोच ले मेरा दिमाग कौन से सामान तक पहुंचा होगा। गंदा सोचता है ना भाई, नहीं गंदा है साला। वो जगह बड़ी टाइट थी, निकाल दिए सामान। अच्छा मैं ये कंट्रोल कंट्रोल होता है मोस्टली इंडियंस के, जहाँ पे ये एक्स मुस्लिम वहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना, मुझे पता है क्योंकि वहाँ पे इंडियंस लड़कियां या औरतें जो है ना हिंदू मुस्लिम लड़कों से शादियां कर लेती हैं, तो उनके फिर आप जैसे बच्चे जो है ना निकल आते हैं, तो फिर वो जाहिर सी बात है मतलब ये है कि उनका बाप उनको टॉर्चर करता होगा या कोई और मसले मसाइल होता है ना, तो उसकी वजह से फिर आप जैसे लोग पैदा हो जाते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोमिन लोग की खसलियत ये है कि वो टॉर्चर करते हैं? नहीं, मोमिन लोगों की नहीं है, जाहिर सी बात है आप लोगों के साथ बुरा हुआ है तो आप लोग ये समझते हैं, अगर आपके बाप हिंदू होते ना, आपको लगता है ना कि मेरी बेसिक्स जो है ना वो हिंदूज है, ठीक है ना, मुझे पता है आपके माइंड में क्या रहा है, तो आप लोग ये समझते हैं अगर आपके बाप हिंदू होते तो आपको लगता है कि आपको लगता है ना कि मेरी बेसिक्स जो है ना वो हिंदूज है, ठीक है ना, मुझे पता है आपके माइंड में क्या रहा है। अच्छा हुसैन बात सुने, इसकी माँ हिंदू हो और बाप मुसलमान हो, वो कौन होता है? बगैरत होता है, हराम की औलाद होता है, हराम की औलाद होता है। बेशक कंफर्म है, 100% कंफर्म्ड है। हाँ 100% कंफर्म है, क्योंकि अहले किताब के अलावा किसी से शादी करना मुसलमान के लिए जायज। 100% बात है कि अगर माँ बुत परस्त हो तो जो बच्चा होगा वो हराम का होगा। कंफर्म्ड? बिल्कुल कंफर्म है। आपके हजूर की माँ बुत परस्त थी? नहीं। हजूर कौन हुए? नहीं। कौन से हुजूर? आपके हजूर मोहम्मद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी माँ बुत परस्त थी? वो मुवाहिद थी, किसने कहा बुत परस्त थी? बुत परस्त थी, साबित करो। मतलब इब्राहिमी पढ़ते। चले आप दिखा दें, इब्राहिमी दीन पे थे, चले दिखा दें। मैं आपको कह रहा हूँ ना दिखा भाई आप दिखा दे कि बुत परस्ती, सबूत दिखा दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबूत, ये अच्छी बात, लेकिन अगर मैं आपको साबित कर दूं, मैं आपको एक और बात बताऊं, कि मोहम्मद साहब की माँ जो थी, कोई हिस्ट्री के जो है ना बकवास करने वाले कुछ लोग हैं, उनकी रिवायत आप दिखा दें। अब अगर मैं आपको साबित कर दूं कि आपके नबी की माँ बुत परस्त थी, तो आप उसके बाद अपने नबी को यहाँ पे हरामी बोलेंगे ना सर? भाई इस्लाम के अहकाम शुरू कहाँ से होते हैं ये बताओ, इस्लाम कब से आया है? सर मुझे नहीं परवाह, आपने कहा जिसकी माँ बुत परस्त हो वो बच्चा हरामी होता है, आपने कहा है ना? वो इस्लाम के अहकाम जहाँ से शुरू हुए हैं, जिस दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात नहीं है सर, आपने बोला है कि जिसकी माँ बुत परस्त हो। इससे पहले जो होंगे ना, कोई इल्म ये है ही नहीं, आप लोगों को बिस्मिल्लाह का नहीं पता, बिस्मिल्लाह का तर्जुमा क्या है, आप दलाइल लेकर आने लग जाते हो। बिस्मिल्लाह का तर्जुमा आता है आपको? हुसैन, बता दें बिस्मिल्लाह का तर्जुमा आता है? आप लोग तो मुसलमान थे ना। आप यहाँ पे लोगों को बता रहे यार, बोली जा रहा है। हुसैन भाई ये ब्रेक फेल क्यों हो गया? हुसैन भाई थोड़ा रुको ना, अगर आप सामने वाले से ये मुतालबा करो कि आपने इतना बड़ा क्लेम किया है तो साबित करके दिखाओ, आप कंटिन्यूअसली बोले क्यों आ रहे हो? अभी थोड़ा खामोशी से मुतालबा करो कि भाई तुमने जो बोला है उसको साबित करो। भाई मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस्लाम के अहकाम कब से लागू होते हैं? आपने ये सवाल करना है कि आप सुनो, आपने ये सवाल कहना है उनसे कि आप साबित करो अपनी बात, और सुनो चुपचाप। हरामी का लफ्ज़ इस्लाम ने तब लॉन्च हुआ है जब इस्लाम शुरू हुआ है, हरामी का उससे पहले इस्तिलाह ही नहीं थी। अच्छा सही है ना? ये तो आप लोगों के बात सुने, आप एथिस्ट है ना, आप एथिस्ट है, मैं आपको बताता हूँ, आप एथिस्ट है ना, आप किसी मजहब को नहीं मानते, आपकी माँ किसी के साथ चाहे कुछ भी करे आपको नहीं मानना, आपको क्योंकि बात सुने नहीं, बात सुनिए, आपने हुसैन, आपने एक और क्लेम किया, आपने कहा है हरामी की इस्तिलाह उससे पहले नहीं थी, तो इसका मतलब है आपके मुताबिक यहूदी और ईसाई वो अगर बगैर शादी के बच्चा पैदा करें तो वो हलाल का कहलाता था कुरान इस्लाम की रूह से और उनकी किताबों की रूह से, और अल्लाह मियाँ पहले जो उन्होंने ईसाई मजहब भेजा और यहूदी मजहब भेजा, उस मजहब के अंदर
حرامی بچے نہیں ہوتے تھے؟ بتائیے حسین بھائی. کیسے؟ بات سنیں، پوچھ رہا ہوں نا، آپ کا نا، آپ نے کہا آپ حرامی کی اصطلاح جو ہے وہ بات قرآن سے سنیں، پہلے نہیں تھی، آپ نے کہا. یہ جو لوگ آپ جو ہے نا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ اس کا سارا جو اصل بنیاد ہوتا ہے نا، سارا جھوٹ پہ ہی ہوتا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے یا نا. حضرت میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے ایک ٹرم دیا ہے، آپ نے کہا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر آپ مذہب کا تھا. بات سنیں، ایک عیسائی مذہب، یہودی مذہب، ٹھیک ہے نا، یہ اہل کتاب ہیں. ان کے تو یہ جو اصطلاح میں یہودی اور باقیوں کی عیسائی اصطلاح ہیں، میں اگر یہ باقیوں کی آؤٹ اصطلاح آف میں شادی ایتھسٹ بچہ کی پیدا اصطلاح کرے میں تو یہ بچہ چیز حرامی نہیں، ہوگا کہ نہیں؟ ایتھسٹ کی اصطلاح میں حرامی ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو ہوتے ہی سارے ارے ان کے بھائی، لیے. ارے بھائی میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، اس کا میں آپ سے کیا پوچھوں، ایتھسٹ کے بیچ میں شادی کا کوئی اوکے رواج ہے؟ بہترین. تو محمد کی ماں اور باپ دونوں ایتھیسٹ تھے، تو محمد حرامی ہوا نا سر؟ بات سنیں، آپ لوگوں کے مطلب یہ اگر شادیاں ہوں گی تو کیا وہ کسی مذہب کی اس پہ ہوں گی؟ آپ لوگوں کو بس سیدھا ڈائریکٹ سیٹ پہ جانا ہے. بالکل جس طریقے سے محمد کے ماں باپ نے کی تھی. نہیں ہاں نہیں بھائی، ان کے یہاں شادیاں ہی ہوتی تھی کہ وہ ان کے اپنے رسم و رواج کے ذریعے سے جو کون سے رسم و رواج تھے؟ یا تو مذہب ابراہیمی تھا یا جو ہے نا عیسائیت. نہیں تھا نا، نہیں تھا، مذہب ابراہیمی تھا یا عیسائیت تھی. وہ موحد لوگ نہیں تھے. تھا، آپ نہیں لوگ تھا، موحد نہیں ہو، آپ ایک خدا کو مانتے نہیں نہیں ہو. تھا. ارے بھائی سنیں، آپ کو بڑے آرام سے بتاتا ہوں. چھوڑو یار، محمد صاحب کا بھائی، آپ لوگ کہتے ہیں نا ہم ایکس مسلم ہیں نا. بات سنیں، آپ ارے مجھے بھائی بتا دیں صبر، بسم اللہ کا بھائی نہیں، ترجمہ مجھے کیسے ہے؟ پروف کرنے دو نا، آگے کہ مت جاؤ، پہلے پروف کرنے دو ان چیزوں کو جو میں نے کلیم کیا، جو تم نے کلیم کیا ہے، مجھے ان کو پروف کرنے دو ابھی. اچھا کرو آگے کیوں پروف. جا رہے ہو؟ اوکے. محمد صاحب کا جو باپ تھا، اس کا جو باپ تھا یعنی محمد کا جو دادا تھا، اچھا اس کے پاس خانہ کعبہ کی کنجیاں تھیں. اچھا، تھی کہ نہیں تھی؟ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ان کے پاس تھی. اوکے. جب آپ کے پاس سورہ فیل آئی، ٹھیک اچھا، ہے، تو سورہ فیل محمد کے بارے میں آئی تھی یا محمد کے دادا کے بارے میں آئی تھی؟ ظاہر سی بات ہے ان سے پہلے جو گزرے ان کے بارے میں آئی تھی. تو اس کے دادا کے بارے میں آئی تھی نا. ہوں. محمد کے دادا کے بارے میں آئی تھی. اس وقت کعبے میں کتنے بت تھے؟ بہت سارے بت ہوں گے. 360. تو ہاں محمد کا دادا کعبے کے ہاں. بتوں کو سنبھال کے رکھتا تھا نا، ان کی پوجا کرتا تھا نا، اور کیا کرتا تھا؟ دیکھو بھائی، اگر بات ابراہیمی سنیں، پہ ہوتا، صبر کرو، بات سنیں. اگر ابراہیمی پہ ہوتا تو کیا وہ سب سے پہلے کعبے کے بت نہ توڑتا؟ اچھا، یہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے؟ ٹاٹا وہ بات بائی کی بائی. بات ہے، اب میں محمد کے دادا کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، دیکھیں آئی ڈونٹ کیئر، حضرت، ڈونٹ چینج دا دیکھیں سبجیکٹ. یہ کیا. ساحل بول یار، چینج کر رہا ہے سبجیکٹ. حسین بھائی دیکھو، آپ بات کرنے کے لیے آئے ہیں نا، تو ٹاپک کو یہاں سے وہاں مت گھماؤ، ٹھیک ہے؟ آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرو. ابھی جو محمد صاحب کے دادا کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، آپ ان کے بارے میں بتاؤ. آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ اگر وہ بت پرست نہیں ہوتے اور اگر ابراہیمی، جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہو ابراہیمی مذہب پہ ہوتے، تو مکہ میں کعبہ میں بتوں کو پہلے ہی نکال دیتے نا. حسین صاحب پوائنٹ ٹو پوائنٹ پہ بات کرو پلیز، اور اچھا بریک بات لگا سنیں، کے بات وہاں کرو. پہ اکثریت، بات سنیں، ہو سکتا ہے اکثریت بت پرستوں کی ہوں، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ہوں گے جو مجھے موحد ایکچوئل کی ہوں بات گے، نہیں، مجھے دیکھیں صرف یہ محمد کے دادا کی بات بتائیں. تو ہو سکتا، بات سنیں، ان کے مجبوری ہو سکتی ہے کہ ان کے آس پاس جتنے لوگ ہیں وہ لوگ زیادہ تر بت پرست ہو سکتے ہیں. تو یہ شاید مجبوری میں وہ اکیلے بت پرست تھے، موحد ہیں. وہ مجبوری میں ان کے بت رشتے پرست تھے. دار ہو سکتا ہے قریش میں سے اکثر سر بت پرست، مجبوری میں بت مجبوراً پرست تھے نہیں. وہ. دیکھیں یہ عقیدہ دل کا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ عقیدہ دل کا ہوتا ہے. وہ وقت، یہ ایسا وقت تھا کہ جہالت کا وقت تھا، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ لڑکیوں سر کو قتل کیا جاتا تھا، محمد گاڑ کا جاتا دادا تھا بت زندہ. پرست تھا کہ نہیں؟ لڑکیوں کو گولی مارے؟ نہیں نہیں، ان کے دادا بت پرست نہیں تھے، تو پھر کیا موحد تھے؟ تھے. موحد تھے، ٹھیک ہے معاہد نا. نہیں تھے؟ وہ موحد تھے. موحد مطلب یہ صرف اللہ کو ایک ماننے والے، ٹھیک ہے. نہیں باقی تھے، وہ کنجیاں وغیرہ کسی کے پاس ہونے سے نہیں وہ بت تھے، پرست تو نہیں ہوتا. نہیں تھے، عقیدہ جو ہوتا ہے نا وہ دل سے ہوتا ہے. بات سنیں، نہیں عقیدے کا تھا. تعلق دل سے ہوتا ہے. ارے نہیں تھا، میں ثابت کرتا ہوں آپ کو. اور بتائیں سر، آپ حکم کیا کریں نا، بولا کم کریں، حکم کیا زیادہ کیا کریں. یہ ٹھیک ہے، ثابت بتائیے، کیسے کریں گے؟ ہاں یہ بتائیے، کوئی بات نہیں سر، میں آپ کے مولوی بھی دکھاؤں گا، آپ کا مفتی بھی ہاں دکھاؤں ہاں. گا، اس کے بعد میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا، جو ریفرنس ہے وہ بھی دکھا دوں گا. ڈونٹ وری، ٹیک اے چل، ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے چل رکھے ہیں آپ نے اس کے اوپر نہیں بولنے کا میرے ساتھ.
اب آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ کے مفتیان کیا کہتے ہیں. پہلے ہم آتے ہیں آپ کے مفتی بھائی کی طرف. میں بھائی مفتیوں کو نہیں مانتا, میں قرآن ارے اور حدیث کو صبر لے مانتا ہوں. یار, میں بتاتا ہوں. آپ قرآن اور سنو حدیث کو سنو مانتا ہوں بھائی. آپ, حسین میں صاحب، مسلمان ہوں, میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں. مفتی ہو سکتا ہے حسین غلط بھائی، مفتی ہو, میں نے مفتی حسین پہ ہی بھائی، ماننا ہے کہ قرآن اور حدیث پہ ارے لایا ہے. حسین بھائی تھوڑا چپ رہو, خاموش رہو. پہلے مفتی کو سنتے ہیں, اس کے بعد آپ کو سارے ریفرنس دکھاتے ہیں. ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ یہ دیکھیے کہ محمد بن عمر بن واقد الاسلمی ابو عبداللہ احد اوعیت العلم, تمام محدثین کا اتفاق ہے. لے جی آپ نے بیٹے ہو گئے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا, ذبح کر دوں گا. یہ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی. عبد المطلب نے منت مانی کہ وہ اللہ کی راہ میں نہیں, ایک بت کی راہ میں. اگر اللہ قربانی مانگتا بچوں کی تو ایک سیپریٹ چیز ہے, اللہ نہیں مانتا. میں ابھی آپ کو اس کا ریفرنس بھی دکھاتا ہوں, ڈونٹ وری. مجھے بتائیے کہ انسان نے, عبد المطلب نے بت بال کے سامنے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی. سر کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اگر وہ بتوں کو نہیں یہ مانتے ضعیف تھے تو روایت کس ہو کو سکتی ہے قربان بھائی. کرتے؟ یہ دیکھیں, ایک روایت جو ہے نا, ایک روایت اس کے بہت سارے اینگل دیکھے جاتے ہیں بھائی. اس کے اسماء رجال دیکھے سنیے جاتے ہیں کہ کن لوگوں سے سنیے روایت ہے. سنیے اور ٹھیک ہے, جب آپ یہ آپ کو نہیں پتا. اچھا یہ آپ جو ذرا ہے نا نوٹ اپنی کریں طرف سے سب لوگ کوئی بھی زوم کر ویڈیو کے چلا کے کہ بھائی یہ طبقات ثابت ہو گیا. حسین اجتہاد کی اردو حسین ٹرانسلیشن میں سے سنیے لے سنیے کے انہوں نے پکچر لگائی ہوئی ہے. ونس اگین ذرا غور کیجئے, یہ طبقات ابن سعد کی انہوں نے تصویر لگائی ہے جب یہ اس واقعے کے بارے میں بول رہے ہیں. حضرت حمزہ پیدا ہو چکے تھے یا ٹھیک کی بارے میں بات واقعی کی یار نریشن سے. یہاں پہ اس نے بولا ہے کہ دنیا کی ہر جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے, کسی ایک جگہ پہ نہیں, ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں احد اوعیت العلم على ضعفه المتفق علیہ, کہ یہ والا واقعہ جو ہے یہ متفق علیہ ہے. متفق علیہ کسے کہتے ہیں حسین صاحب؟ بھائی یہ اس نے اپنی طرف سے متفق علیہ بتا دیا. یہ مفتی بھائی یہ اسلام کا ٹھیکیدار ہے. اوکے, یہ اس نے اپنی طرف سے بتا دیا. اچھا جی, نہیں, یہ کوئی اسلام مسئلہ کا نہیں, ٹھیکیدار ہے. کوئی مسئلہ. میں کہتا ہوں سر ٹینشن نہ لیں. کوئی یہ متفق واقعہ علیہ کہتے کہ متفق علیہ ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ بات سنیں, آپ محمد بن لوگوں کو عمر اسلام کا نہیں الواقدی پتا. کے بات سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ارے دیکھیں آپ ارے میری بھائی, بات سنیں. آپ لوگ کہتے ہیں ہم ایکس مسلم ہیں, ایک ویڈیو اٹھا کے آپ کہتے ہو یہ ارے اعتراض ہو گیا. ریلیکس. آپ مجھے بسم اللہ کا ترجمہ بتا دیں, میں مان جاؤں. یار آپ مجھے بسم اللہ کا ترجمہ پروف سے بتا دیں. چلے بتا دیں, ابھی میں آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوں. ان دی دیکھیں نیم آپ آف ہر بندے کو سنتے ہیں نا کہ آپ کیسے مسلمان ہو. آپ رحمان دی رحیم. کرو ترجمہ. ان دی نیم آف اللہ دی رحمان دی رحیم. بھائی آپ ہندی میں کرو, میں انگریز نہیں ہوں. آپ انگریز کے غلام ہو تو آپ انگریزی میں کریں گے, ٹھیک ہے. نام سے اللہ کے تو آپ کو اور شروع سے ہی نہیں پتا رحمان نام کے سے کا کیا مطلب. اور رحیم سے. نہیں, نام سے کا کیا مطلب. نام سے کوئی جملہ ہے. جی آپ سر, لوگوں نے اسلام پڑھا ہوا ہے نا, جی بتا سر, دو آپ نام سے کا کیا مطلب ہے. آپ جی نے سر, کبھی بسم اللہ کوئی ٹھیک سے نہیں سمجھا. جی سر, بڑے آئے ہو یہاں پہ لوگوں کو سکھانے کے لیے. جی سر, بتا دو نام سے کا کیا مطلب ہے. جی سر, آپ بتا دیں. آپ بتائیں گے نا. آپ نے اسلام کے کلیم کر رہے ہیں کہ میں ایکس مسلم ہوں, آپ لوگوں کو بسم اللہ کا نہیں پتا. نہیں سر, بتائیں نا, آپ بتائیں نام سے کا کیا مطلب ہے. سر آپ بتا دیں. بھائی آپ بتائیں گے نا. آپ لوگوں کو ٹیسٹ کرتے ہو کہ آپ مسلم ہو کہ آپ ایکس مسلم بن رہے ہو. جی سر, اب آپ دو مجھے. بتا دینا. اب بھائی آپ مجھے بتا بسم اللہ کا ترجمہ سارا مجھے سمجھائیں گے کہ آپ ایکس مسلم کیسے ہیں. آپ مسلم تھے ہی نہیں. آپ مسلم اللہ ہوتے آپ کم کے سے کم بسم نام اللہ کو تو سے, سمجھیں. اللہ کے نام سے جو الرحمان ہے, جو الرحیم ہے. جی سر. بھائی اللہ کے نام سے کیا, اللہ کے نام سے کوئی جملہ ہے. جی سر. یہ کیسا جملہ ہے. اللہ کے آپ نام سے کیا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں. اللہ کے نام سے کیا ہوتا ہے. سر مجھے بھی سمجھ نہیں آتی, آپ بتا دیں. آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ کیسے مسلم تھے. سر عربی میں یہی لکھا ہوا ہے, آپ بتا دیں ترجمہ. بھائی عربی میں یہ نہیں لکھا ہوا. تو سر عربی ترجمہ کا آپ بتا نے علم دیں. کلام نہیں پڑھا, آپ نے علم بیان نہیں پڑھا. سر آپ کو کیسے ترجمہ پتا ہو سکتا ہے. بتا آپ نے دینا اس کا بھائی. گناہ ہوا نہیں پڑھی. ارے بھائی ترجمہ بتا دے, اتنی لمبی تمہید کیوں باندھ رہے ہو, ترجمہ آپ بتا دیں. تو آپ لوگوں کو نہیں آ رہا نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سر کو پتہ ہی بتا بسم اللہ کا نہیں پتا آپ لوگوں کو. دینا. میں نہیں بتاؤں گا بھائی. نہیں بتا. ارے ایک ماری تھا یار.
तुम इंसान हो कि लिंग? सबसे भारी था, मैं नहीं बताऊंगा। कोई मुसलमान होता मैं उसको बता देता। यार वो आप लगाओ, यार मुसलमान वो हो कि आप लगाओ, इस्लाम के कायल और यार लायक वो ही नहीं है। अल्लम वो शिया वाले का लगाओ, नहीं बताऊंगा। मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी। बात सुने, वो आप लग लोग बात सुने, जब फंस जाते हो फिर आपके मुंह बन जाता है। मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा आप बता दो। अब बता देना। चारों को चैलेंज है, आप किताबें उठा के देख लो, अगर आपने ये जुमला ठीक कर दिया, आपको लोगों को अल्लाह बिस्मिल्लाह के तक का नहीं नाम पता। से जो अल्लाह अर्रहमान के नाम है, से का क्या अर्रहीम, मतलब है? बस यही लिखा हुआ है सर। यही लिखा हुआ है, आप इसका मतलब बता दो ना। ये ग्रामर की रूह से ही इसका मतलब निकलता है, आप लोगों को पता ही नहीं है। सर बता देना। ले बता देना। आप मुसलमान रह चुके हैं, आप इसका मतलब मुझे समझाएं। एक मिनट हुसैन साहब एक मिनट रुको। हाँ जी, आप बोल रहे हैं कि हमने जो बताया है वो सही नहीं है, और जिसको ये नहीं मालूम वो कोई मुसलमान नहीं है, राइट? बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ कि जितने मौलवियों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बस इतना सा ही तर्जुमा किया है, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला और निहायत मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है, अगर आपके जितने उलमा है कुरान के तर्जुमे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जहां जहां पे भी आया है उसका सिर्फ इतना ही तर्जुमा किया है, तो आप क्या ये बोलेंगे इधर लाइव में कि उन सब ने धोखा दिया है और वो भी मुसलमान नहीं है? साहिल शुरू को काट दें, साहिल एक मैं शुरू के लफ्ज को काटें। हुसैन क्या बोल रहे हो? साहिल नहीं, शुरू का लफ्ज नहीं है, हाँ, अच्छा ठीक है? नाम अल्लाह के नहीं, नाम से, तर्जुमे में तो ऐसे ही अल्लाह होता है के ना। नहीं नहीं, जो भी सही तर्जुमा करेगा वो कभी शुरू नहीं डालेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हाँ लेकिन शुरू का इनका वर्ड, उन तर्जुमान के बारे में क्या है जो सिर्फ इतना ही कर रहे हैं? शुरू का वर्ड हाँ भी हटा दो। लेकिन मैंने जो तर्जुमा दिया है वो है अल्लाह के नाम से जो अर्रहमान है, अर्रहीम है। इसके ऊपर मेरा इनको चैलेंज है, इसको फिक्स करके दिखाएं। मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा ये है, लेकिन बताइए। इसको अगर सिर्फ किसी ने किसी इसी हद तक समझा हो ना, तो वो मेरे ख्याल से कोई पागल मुसलमान होगा। मेरे ख्याल से वो इल्मी मुसलमान नहीं है, वो जाहिल मुसलमान है, हुसैन तो अपनी जहालत की वजह से आप लोगों की तरफ बन जाते हैं। हुसैन 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 तर्जुमा तो यही है ना। अब तुम तफसीर की बात कर, गलत बात है। भाई तर्जुमा आपने तर्जुमा तो यही है। तर्जुमा इस हद तक नहीं समझा हुआ है, आपने तर्जुमा बिस्मिल्लाह तो से यही है। कितना समझा हुआ है? सर तर्जुमा तो यही है ना। अच्छा, तर्जुमा इसका यही है? जी, ये आपने तर्जुमा कैसे निकाला? बेइस्म अच्छा, अल्लाह, बेइस्म, या अच्छा ये बेइस्म बे क्या चीज है? बे के नीचे जेर है, उसका मतलब है ये से। बा है क्या? ये बा कौन सा हरफ है? बा के नीचे जेर है, उससे बनता है से, उसका मतलब अच्छा, है उर्दू में से। ये कौन इसम से हुरूफ में से है, मुझे ये बता दो। इसम जो है उससे बनता है नाम। अच्छा, ये अल्लाह बा से क्या बनता है? की ट्रांसलेशन कोई नहीं है। ये बा से क्या बनता अर्रहमान है? जो है वो अर्रहमान है, जो अच्छा, रहीम है वो रहीम है। अरबी अच्छा, के ये अंदर अर्रहमान और रहमान और रहीम के बारे में रहीमीन, मुझे बता दो, इसमें क्या फर्क है? अरबी में जो रहमान और रहीम है ये सिनोनिम वर्ड्स हैं। हैं? अरबी की डिक्शनरी में, गर्दान अरबी में ये सिनोनिम्स हैं। आप क्योंकि मुझे बिस्मिल्लाह का मेहरबान, बता दो कि बिस्मिल्लाह जो है ना, ये बा क्या चीज है? बा का मतलब होता है पा, अच्छा, माशाल्लाह, आप तो बड़े अच्छे मुसलमान रह चुके हो, आप और लोगों को बा का बिस्मिल्लाह का ही नहीं मतलब पता। होता है बा। और अब अच्छा, मैं गया हूं आपसे थक, क्योंकि आप कर रहे हैं असल किलकिल में आपके और पास मुद्दे जवाब पे नहीं नहीं आ है। रहे हैं। ये मैं मैंने आपको जवाब बता आपको दूं, दे ये दिया। नहवा आपने कभी नहवा पढ़ी ही नहीं है यार, ठीक है ना? आप कभी अरबी ग्रामर आप पढ़ लें, आप चलो लोगों को पता। जाके अरबी ग्रामर पढ़ें, हम यहाँ पे अरबी ग्रामर का कोर्स नहीं दे रहे आपको, गेट लॉस्ट। बेवकूफ जाहिलन पर नामकूल गवार। जो मुद्दा लेके आया था उस पे तो बात ही नहीं करना है इसको। और वो मुद्दा खत्म कर दिया ना मैंने। जब मुद्दा हाँ खत्म हो गया है, मैंने कहा कि मैं प्रूफ करता हूँ इसको। अगर रत्ती भर भी शक होता कि मैं इसको प्रूफ नहीं कर सकता तो ये कहता प्रूफ कर, क्योंकि इसको हाँ, पता यहाँ है वहां भाग रहा है।
ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ محمد کے ماں باپ جو تھے وہ دین ابراہیمی سے نہیں تھے. بائی دا وے دین ابراہیمی بھی ایک اسٹوپڈ ٹرم ہے. دیر از نتھنگ کالڈ دین ابراہیمی. لیکن اسلامک ٹرم میں اگر ہم بات کریں تو سب کو پتا ہے کہ نہیں تھا, وہ لوگ بت پرست تھے, مشرک تھے, جہنم میں سڑ رہے ہیں, ان کو پتا ہے. اور اسی وجہ سے تو رسول اللہ نے کہا نا کہ میرے والد بھی جہنم میں ہیں, اور ماں کے لیے دعا کی جو سفارش تھی اللہ نے قبول نہیں کیا. ایگزیکٹلی. پھر ان کو عقل بھی ہے, کبھی پڑھا بھی ہے, حدیثوں کا مطالعہ کبھی کیا ہے انہوں نے. ان کے بڑے ان باتوں سے بھاگتے ہیں. عزید پٹیل بھی تو اپنے اسٹریم میں بولا تھا, تبھی میں نے جوائن کیا تھا. کسی نے سوال کر دیا کہ بھائی یہ رسول اللہ کے جو باپ جو ہے وہ جہنمی ہے کیا, مشرک تھے کیا؟ بولتا مجھے اس پہ تحقیق نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. مفتی کی تحقیق نہیں ہے. میں تبھی کا تبھی جوائن کیا. میں بولا رک تیری ڈوگلا پن نکالتا ہوں میں. 40 منٹ میں بیک سٹیج میں تھا, دیکھ رہے تھے خالی 70-80 لوگ. پھر بھی میں بولا چلو جاتے ہیں. 40 منٹ میں بیک سٹیج پہ تھا, اس نے نہیں لیا. تو اس کو ریکارڈ کر کے اسٹریم میں چلا دینا تھا اپنی. ارے میں نے بھیجا تھا نا تم کو اس پہ جی ڈرائیو پہ, تم نے مجھ سے مانگا تھا, میں نے جی ڈرائیو پہ اپلوڈ کر کے دیا تھا تم کو. ارے پتہ نہیں, میں بھول گیا. میں بیک سٹیج پہ تھا, اور ہاں اسٹریم پہ بھی دکھایا تھا میں نے. میں تو بلکہ یہ دکھاؤں گا یار, اصل میں میں اگر کبھی اس طرح بیٹھا نا تو میں اپنے چینل پہ لائیو اسٹریم شروع کر کے نا اسٹوڈیو میں, تو میں وہاں پہ لائیو دکھا دوں گا کہ میں نیچے بیٹھا ہوں, لے نہیں رہے چلاؤں گا میں. تو یہ اس مدعے سے یہ اتنا ڈرتے ہیں. مشاہد صاحب یار آپ تو مومن نہیں ہیں. ہاں سر. تمیم. ہاں سر آواز آ رہی ہے سر. سر مومن ہیں آپ؟ جی میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ سر آ رہی ہے. مومن ہیں؟ ہلو. جی سر مومن ہوں سر. میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں. میں بین پہ ہی انگلی رکھا تھا کہ جیسا بولے کہ مومن نہیں ہو اسی وقت بین کا بٹن دباؤں. نہیں سر, مجھے یقین نہیں ہو رہا, میں آپ دونوں سے بات کر رہا ہوں. مومن نہیں ہے. نہیں سر مومن ہوں یار, ایسا کیوں کر رہے ہو یار, ہنسو مت میری بات پہ. مومن ہوں یار, بس میں کل جڑنا چاہ رہا تھا, کل جڑ نہیں پایا, اور آج جڑ گیا ہوں تو مجھے ذرا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. مومن ہوں سر. اوکے, کوئی سورہ سناؤ. ان آتے نا کل کو سر فصلی ربی کا بنا رہنا چاہنے تو لگتا ہے اس سے چھوٹی سورت نہیں تھی پورے قرآن میں. اتحیات سناؤ. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کنفرم مومن ہے, کنفرم مومن ہے. بھائی مومن کو خوشی ہو رہی ہے ہم سے بات کر کے, یہ بڑی زبردست بات ہے. لگتا آج اسلام کو یہ سچا ثابت کر کے رہیں گے ہمارے بھائی تمیم بھائی. شکریہ سر, شکریہ. جی بھائی شروع ہو جائے آج کے ٹاپک پہ. سر میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے ہی آیا ہوں, بس آپ تھوڑا کچھ سمجھا دیں گے, میرے عقل میں بیٹھ جائے گا. مرتد سے سیکھو گے تو مرتد ہو جاؤ گے. کیا بولتے سر؟ مرتد سے سیکھو گے مرتد ہو جاؤ گے. ضروری نہیں ہے ایسا ہونا. اچھا, مرتد سے سیکھنے والے اگر سب مرتد ہو جاتے تھے تو غزوہ بدر کے جو قیدیاں تھے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو سکھانے کے لیے مقرر کیا تھا, وہ بھی مرتد ہو جاتے سر. کبھی مرتد کو جواب دینے کے لیے بھی جواب دیا جاتا. ان میں سے مرتد کوئی نہیں تھا, کافر تھے. وہی بتا رہا. مرتد کے بارے میں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کیف یہدی اللہ, کیسے ہدایت دے اللہ ان کو جو کفر کر دیا بعد ایمانہم, ایمان لانے کے بعد. تو ہمارے سامنے تو اللہ بھی مجبور ہے باقی چیزیں چھوڑ دیں. حضرت کچھ کافر وہ ہوتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم والے, اس کا فائدہ کوئی نہیں, ہم تو بات کر رہے ہیں مرتد کی. مرتد
سر ہم بات کریں کچھ مرتد کی، مرتد کے قرآن دلوں کیا کہتا ہے؟ سر قرآن کہتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ہمارے سامنے مجبور ہے، باقی چیزیں تو آپ چھوڑ ہی دیں، قرآن میں اللہ ہمارے سامنے مجبور ہے. ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم، سمجھ میں آ رہا ہے کیا قرآن کے اندر کہ لانے انہوں نے ارتداد کے بعد کیا فرما رہے ہیں سر؟ کچھ نہیں فرما رہا، سوری ایوی مذاق ذہن میں آ گیا تھا، گندا ذہن ہے نا میرا تو مذاق ذہن میں آ گیا تھا. دوبارہ سے آیت پڑھیے گا. نہیں سر، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم، سر بتا رہے ہیں اللہ رب العزت اس آیت میں کہ ان کے ارتداد کے بعد ان کا کفر شدت اختیار کر گیا تھا، اور اس قدر شدت اختیار کر گیا تھا کہ وہ واپس لوٹنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے، وہ کافر تھے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں تو مرتدوں کی بات کر رہا ہوں. ساحل بھائی کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ کافر و مرتد سے سیکھنے والا ہر کوئی مرتد نہیں ہو جاتا، ورنہ کافی مسلمان اسٹوڈنٹ کافر استادوں سے اور اساتذہ سے سیکھتے ہیں سر، اسکولوں میں کالجوں میں. آپ ہمیں استاد مانتے ہیں؟ سر وہ آپ کچھ بات سکھا دے سمجھا دے حضرت علی کی طرح، اگر آپ مجھے ایک حرف سکھا دے تو استاد مان لوں گا. چلیں بہترین بہترین. چلیں پھر آپ ایسا کریں کہ اسلام میں کوئی اچھی بات تو دکھائیں، ہم وہیں سے بات اسلام میں چلو ایک ٹھیک اچھی ہے بات سر، جو اسلام کی کوئی ہیومینٹی کے لیے، جو پوری ہیومینٹی کے لیے اچھی ہو. اوکے، پوری ہیومینٹی کے لیے اچھی ہو سر. اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتاؤں؟ اسلام قرآن کے اندر سے، حدیث کے اندر سے کچھ ایسا دکھائیں کہ وہ ایسا سبق جو کہ پوری ہیومینٹی کے لیے بھلائی کا ہو. پوری ہیومینٹی کے لیے بھلائی کا ہو سر. سر آج کل کا ایک ایگزامپل دے دوں. نہ ایگزامپل چاہیے نہیں، گولی مار ایگزامپل کا. مجھے اسلام کے اندر قرآن و حدیث کے اندر سے ایک چیز دکھائیں جو اللہ نے حکم دیا ہو، جس کی وجہ سے پوری ہیومینٹی کی بھلائی ہو. سر بتاتا ہوں، اسلام نے یہ حکم دیا ہے وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے. ٹھیک ہے، اور تو اگر اس میں والدین جو آپ ہے کے ایک سیکنڈ اگر آپ سر کے بات پوری ہو، والدین جو ہیں، اگر آپ کے میری بات سمجھ والدین گئے جو سر آپ؟ ہیں، ہاں ہاں سمجھ گیا، لیکن یہ ساری ہیومینٹی کے لیے نہیں ہے نا. سر سمجھ گئے آپ میری بات؟ بس کیا مطلب سمجھ پہلے آپ اس بات کو کنفرم تو کریں کہ والدین کے ساتھ اسلام نے اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے، پھر آپ مسلمان آگے بڑھیں گے. والدین ہم کے ساتھ، مسلمان والدین کے ساتھ. اگر میں آپ کو یہ بات غلط ثابت کر کے دکھا دوں کہ اللہ کے رسول نے اپنے کسی بات سنیے نا سر، اللہ کے رسول نے اپنے کسی صحابی یا صحابیہ کو کافر والدین میں سے والد یا والد کا اکرام کرنے کا حکم دیا، تو آپ اپنی جی، وہ بات سے رجوع کریں گے سر؟ قرآن کی آیت وہ ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا. وہ یہاں سے حکم نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ روکتا نہیں ہے. اگر آپ وہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے اندر وہ لکھا ہوا ہے، اور اس قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ اللہ تمہیں روکتا نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کر لو. تو میری جان آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ایڈم سیکر کے ساتھ، نمبر ایک. نمبر دوسری بات، یہ والی چیز اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو جنیرک چیز ہے. اگر آپ دیکھو تو یہ تورات کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے کہ والدین سر کے سر ساتھ سر سلوک کرنا میری ہے. بات سنیے نا سنیں، سر، میری بات دونوں سنیے نا باتیں سر. بتا دی میں نے. سر آپ بات سنتا نے ہوں، مجھے لمبی تمہید ہاں نہیں، ٹھیک لمبی تمہید نہیں. سنیں، یہ بات ٹھیک میں ہے. نے آپ کو کہا تھا اسلام میں سے مجھے کوئی اچھی دکھائیں، لیکن اسلام کے اندر یہ بات ویسے چوری کا مال ہے، نمبر ایک. نمبر دوسری بات، یہ مسلمان والدین کے ساتھ ہے. نمبر تیسری بات، غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ تمہیں روکتا نہیں ہے. بائی دا وے سیم آیت کو ابن کثیر اور قرطبی کہتے ہیں کہ یہ ایبروگیٹڈ ہے. جب بات کی آیت ہوگی 9:24 آ گئی تھی، اس وقت یہ ایبروگیٹ بھی ہو گئی تھی. تو بھائی جان یہ تینوں باتیں پڑھی ہیں، تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جو کہ تکرار میں آلریڈی آپ کے اسکالر لڑ رہے ہیں کتوں کی طرح اس بارے میں. تو مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے پوری ہیومینٹی کا بھلا ہو پلیز. سر آپ نے 3 جواب دیے، میں آپ کو اس کے بعد کی تین تفصیل جواب بتاتا دیے، میں نے آپ کو سارا بھی بتا دیا. ہوں. سارا کچھ بتا دیا نا، جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح کا مضمون تورات کے اندر بھی ہے. اسلام میں کوئی اچھی مضمون نہیں ہے، لکھا ہوا ہے ایز اٹ از. ٹھیک ہے، کاپی ٹھیک ہے نا، پیسٹ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کاپی لیکن پیسٹ ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا. وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ نہیں کرنا. وہاں پہ جنیرک ہے. تو اسلام میں جنیرک میں نہیں ہوگا، کہا ہوا اسلام میں کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا. یہ آپ کا کہاں ہے مسئلہ سر وہ آیت پڑھیے سر، آیت پڑھیے. اللہ تمہیں جو نہیں روکتا آپ کہہ رہے ہیں نا، آیت پڑھیے اور اس کا ترجمہ مجھے اچھا ریفرنس آپ کیجیے. کو نہیں پتا کیا؟ آدم سیگر کو میں جتنا جانتا ہوں وہ آیت پیش کرتا ہے، ترجمہ بھی بتاتا ہے. اگر آپ وہی والے آدم سیگر ہے جس کو میں سنتا ہوں تو آپ مجھے ترجمہ اور آیت بتا دیں. سر مجھے تو معلوم ہی ہے، اصل میں بات یہ ہے سر، میں اپنے بارے میں اگر آپ آپ کو کو ایک بات بتا معلوم ہے، اگر آپ کو معلوم ہے تو پھر آپ سر مجھ سر سے ایک پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اپنے یعنی ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک اس کا جواب دے دوں سر. جی دیں. اس کا جواب یہ ہے کہ میں جو ہے نا اسلام کو کچھ سال پہلے پڑھا ہوں اور کچھ وقفہ ہو چکا ہے، تو میں اچھا تو مضامین اب جانتا ہوں. اسلام نہیں کریکٹ، پڑھتے؟ ہاں اسلام بالکل پڑھتا ہوں سر. ہاں.
بس آپ مجھے بتا دیں وہ آیت تو پیش کرے, آپ روکتا نہیں ہے, آپ محض یہ سورہ کہہ رہے ہیں. ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے, پڑھیے. ہاں جیسا پڑھیا نا سر, میرے پاس فون ہے نہ میرے پاس کوئی اسٹریم ہے نہ کوئی لیپ ٹاپ ہے جس کے سامنے میں اچھا رکھوں. آپ کو آپ پتہ پڑھ کے مجھے نہیں ہے. سنا دیں. اچھا اگر آپ آپ کے ماں اشارہ تو باپ, کرے, پڑھے تو کوئی بات نہیں, تلاوت تو کریں. کوئی بات نہیں, آپ نے مجھے یہ ہم اس کہا سے کہ آگے میں چلتے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. نہیں, اب آپ نے مجھے ایک سوال کیا نا سر کہ اسلام کی ہیں. کوئی ہیومینٹی بتاؤ, تو ہوں. آپ اپنے اسٹریم پہ بیٹھ کے ایسا کوئی ایک ایسا حکم بتا دے جس میں پوری انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہو اپنی آپ کسی کی اسٹریم سے. کوئی ساری انسانیت کا فائدہ ہو رہا ہے. جب ایک ایسی چیز جس میں پوری انسانیت کا فائدہ نہیں ہے ہم اسے ایکسپوز کر رہے ہیں تو پوری انسانیت کا ہی فائدہ ہو رہا ہے نا. اور کیا کیا ہو رہا بات ہے سر, ہے؟ ایسی چیز جس کے یہ انسانیت کا دیکھیں, فائدہ کیا ڈبل سے. یہ دیکھیں, اے اہل ایمان, اپنے باپوں بھائیوں کو دلی دوست اور حمایتی مت بناؤ اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے, اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کے ساتھ ولایت کا تعلق رکھے گا تو ایسے لوگ بھی ظالم ہی ٹھہرائیں گے, جہنم میں جائیں گے. تو بھائی سر سر آپ کا سر سر اسلام جو ہے, اسلام جو ہے سر کافر آپ ماں نے باپ کے بہت ساتھ, کافر ماں بہترین آپ باپ نے کے بات پیش ساتھ. کی ہے سر. سر اس کی عربی یار بھی مجھے بتا دیجیے نا بس. آپ لوگ بیچ میں انٹرپٹ کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ سوری سر. بہترین بات کی ہے, بہتر بھائی میں نے آپ سے سننا ہی نہیں بہترین بات کی ہے کہ نہیں کی ہے. ڈونٹ ٹیل می میں نے بہترین بات کی ہے کہ نہیں کی ہے. سیدھا مدے پہ آئیں گے آپ. اچھا دوبارہ اسٹیٹمنٹ نہ بولیے گا میں نے بہترین کی یا غلط کی ہے, اچھی کی ہے بری کی ہے, دیٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کے ٹیکٹکس ہے نا, ڈیبیٹ ٹیکٹکس, یہ میں بچپن سے جانتا ہوں. ہمیں بچپن سے پتا ہے کہ کس طریقے سے کمنکیریاں لگانی ہے, بٹر لگا کے کھینچنا کیسے ہے, مجھے پتا ہے. تو دوبارہ اس قسم کا کمنٹ نہ آئے آپ سے اگر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو. میں آپ کے بارے میں نہیں کر رہا, آپ میرے بارے میں نہیں کریں, سیدھا سیدھا مدے پہ بات کریں. سمجھ لگی ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک, بڑی مہربانی. یہ عربی آپ کے سامنے ہے, پڑھ لیجئے. تھینکس سر. جی سر اس کو ایک سیکنڈ میں اپنے فون کو ذرا چوڑا کر لیتا ہوں. چوڑا کر لیں سر. نہیں ہو نہیں پا رہا ہے, ایک سیکنڈ. ہاں ہو گیا سر. جی جناب. ماشاء اللہ اس آیت پہ بات ہوگی. تو آپ اس آیت کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف کافر, یہ جو ہے کافر والدین کے بارے میں ہے کہ کیا لکھا اسلام ہوا جو ہے بھلائی کا حکم پڑھیں, دیتا ہے. عربی پڑھیں ذرا, کیا لکھا ہوا ہے. کیا آپ اپنے والدین اپنے بھائیوں کو دوست نہ عربی بناؤ پڑھیے, اگر وہ عربی پڑھیے, کیا لکھا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا کس تتخذوا سے آباءکم خطاب کر رہا ہے واخوانکم. اللہ؟ اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین میں؟ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے تھینک سر. یو سو ویری مچ. تو خطاب ہو رہا ہے ڈائریکٹ ایمان والوں سے. کیا خطاب ہو رہا ہے بتائیے. لا تتخذوا آباءکم واخوانکم سر ایک آگے. بات کہہ دوں آپ سے. جی سر میں سر. پوری بات سمجھ چکا ہوں. آپ اپنے جی اس آیت کے بارے میں آپ مجھے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں؟ سر مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں, میں نے بتا دیا, کھلی آیت ہے, اس سے زیادہ کلیئر ٹھیک ہے. آیت ہو ہی نہیں سکتی. ہاں آپ بتا دیں. اب ہاں ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں سر. جی ٹھیک ہے, بتائیے. اس آیت کے بارے میں بتا دوں تفصیل آپ کو. جی سر بتائیے. یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت ان والدین کے بارے میں یا ان رشتہ داروں کے بارے میں یا ان دوستوں کے بارے میں کہ جو ایمان والوں سے برسر پیکار ہوں. سمجھ میں آئے آپ ایک. اور اچھا. وہ والدین جو برسر پیکار نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے والد سے یا پھر اپنے والد جو آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے ٹکرا اور مقابلے کے لیے آئے ہیں. یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے سر. آپ اچھا. ملا دیتے ہیں اس آیت کو کوئی بات. اس والدین سے کہ جو اسلام ارے کے ارے ارے مخالف چپ نہیں. اوئے یار, چپ یار, چپ چپ چپ. آپ کی تمہید ہے, میرے پاس حجت ہے. ابن کثیر صاحب لکھتے ہیں ترک مولات و مودات کا حکم. اللہ تعالیٰ کافروں سے ترک مولات کا حکم دیتا ہے, ان کی دوستیوں سے رکتا ہے خواہ وہ ماں باپ بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو. جی سر بتائیے. جنیرک ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر جنیرک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کافروں سے ترک کرنا چاہتا ہے آپ کو, چاہے دوستیوں سے, چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن کثیر کہہ رہا ہے جنیرک آیت ہے. آپ نے جو بیچ میں حجت ڈالی ہے وہ ابن کثیر تو نہیں مانتا. میں نے جو بیچ میں حجت ڈالی ہے نا سر, وہ آیت کے شان نزول سے تعلق رکھتی کون ہے. اور مانتا ہے؟ یہ جو کون ابن مانتا ہے؟ کثیر کون مانتا ہے اس کو؟ تبری مانتا ہے, قرطبی مانتا ہے, جلالین مانتا ہے, ابن کثیر مانتا ہے؟ نہیں. آپ کو کہاں سے ملی اس کا حجت؟ جبرائیل آپ کے پاس ڈائریکٹ آیا تھا؟ اگر آیا تھا تو بتا دیں. سر جبرائیل تو نہیں آئے تھے, جبرائیل کو سمجھانے والے اوکے, البتہ میرے پھر پاس مجھے ضرور آئے تھے. بتائیں کہ آپ کو یہ حجت ایڈیشنل کہاں سے ملی؟
سر حجت ایڈیشنل مجھے ملی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے نا وہ نہیں کسی اور جگہ کی حدیث اس میں مت ڈالیں. مجھے بتائیں تفسیر کرنے والوں نے، تفسیر رائٹرز نے اس کے اندر کس کو ڈالا ہے، کون سی حدیث ڈالا؟ آپ نے کچھ بتایا یہ میں نے آپ کو ابن کثیر دکھایا تھا، اب میں آپ کو قرطبی بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو شک کی گنجائش نہ رہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس بات کی دلیل کرتا ہے خطاب تمام مومنوں کے لیے، مومنوں مابین ولیت کو منقطع کرنے والا یہ حکم یوم قیامت تک باقی رہنے والا ہے. کہاں تک؟ یوم قیامت تک باقی رہنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور ابن کثیر کیا کہتا ہے؟ ابن کثیر یہ کہتا ہے، آپ کے قرطبی اور ابن کثیر دونوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کافروں سے ترک کرتا ہے، حکم کرتا ہے ترک کرنے سے، دوستی سے روکتا ہے، گو وہ اپنے ماں باپ بھائی کیوں نہ ہو. میرے بھائی آپ نے حجت کون سے اسکالر کی تفسیر میں سے حدیث دے رہے ہیں، مجھے وہ بتائیں. آپ کو نہیں پتا سر؟ میں جس حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ اسے ناواقف ہیں. وہ حدیث کیا اس تفسیر میں کسی نے اٹیچ کی ہے؟ وہ حدیث اس تفسیر میں کسی نے اٹیچ نہیں کی ہے. میں تقریباً جانتا ہوں وہ اس کا حدیث مطلب ہے کہ وہ اس کا کانٹیکس نہیں ہے، وہ اس کا کانٹیکس نہیں ہے. اگر وہ اس کے ساتھ کانٹیکس میں ہوتی تو طبری لگاتا، قرطبی لگاتا، ابن کثیر لگاتا. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر اپنی مرضی سے کرو؟ Who told you to do that? سر آپ نے جو چیز طبری سے پڑھ کے بتائی نا سر، آپ اس کو ایک مرتبہ اور دہرا لے. یہ جو آیتیں ہیں ہجرت کے موقع پہ نازل ہوئی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو سر؟ آپ میری بات سنیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دوبارہ سے دکھاتا ہوں. جھوٹ صبر کریں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ آیت ہے سورۃ توبہ کی، یہ آیت ہے سورۃ توبہ کی، اور یہ سورۃ توبہ کی 23ویں آیت ہے، 23rd. ہجرت تو بڑی دور پہلے ہو چکی ہے، اب تو فتح مکہ بھی ہو چکا ہے. سورۃ توبہ کی پہلی 18 آیتوں میں فتح مکہ ہے، اس کے بعد آگے جا رہا ہے. اب آپ مکہ فتح کر چکے ہیں، ہجرت والی بات کہاں سے آ گئی یہاں پہ؟ سر وہ تبری کھولیا نا سر، آپ اس کو پڑھتے ہیں نا سر. آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں میرے ساتھ؟ پہلے یہ بتائیں نا سر. میں نے تبری کے اندر ایک لفظ دیکھا ہے. لفظ کو چھوڑیں، مجھے نہیں پتا لفظ آپ نے کیا دیکھا. آئی ڈونٹ کیئر. لفظ ابھی بھی دیکھا ہے، ابھی آپ کے پاس قرآن بھی نہیں تھا، ایک سیکنڈ نہیں تھا، ابھی آپ کے پاس مجھے ایسا لگتا ہے، ایک سیکنڈ مجھے ایسا لگتا ہے سر قرآن کھولنا پڑے گا. ہلو سر، مجھے لگتا ہے مجھے شاید قرآن کھولنا پڑے گا. بچہ نہیں سر. چھت پہ ٹہل رہا تھا، آپ کی لائیو ڈیبیٹ دیکھی تو شامل ہونے آ گیا. بس میں آپ کو کہہ رہا ہوں تبری کھولئے. سر میں آپ مدعا یہ ہے کہ آپ نے جو آیت پیش کی ہے نا، یہ صاف سیدھی بات ہے کہ آپ جس موقع کے لیے پیش کر رہے ہیں اس کے لیے نہیں ہے. ارے بچہ یہ لے تبری لے. شاباش نہیں، چپ کر. شاباش کے کچھ لگتے. تبری لے. یقول تعالی ذکر المومنین کیا ہے؟ ارے اردو کھولے تھے نا سر اردو کھولے تھے نا اس سے پہلے، اب عربی پہ آ گئے. تبری جو ہے وہ اردو میں کس نے ٹرانسلیٹ کی ہے؟ سر ابھی آپ نے تبری کے نام سے اردو کھولی تھی نا سر. وہ میں نے قرطبی کھولی تھی. کھوتے سر معافی چاہتا ہوں، قرطبی کھولی، میری غلطی ہے. میں اب تبری بھی آیا تھا تمہاری وجہ سے، اب تم واپس قرطبی بھی جا رہے ہو. چھوٹا بھائی سمجھ کے ایک مرتبہ قرطبی پہ لکھ جائیے نا سر. نہیں قرطبی پہ چلتے ہیں. تھینکس سر. قرطبی آج ساروں کو کھیلیں گے، آپ ساروں میں کھیلیں گے، کوئی بات نہیں. سر سچ کھیلیں گے سر. اب ایک سیکنڈ. اس آیت کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ خطاب تمام مومنوں کے لیے ہے، اور مومنوں اور کافروں کے مابین ولایت کو منقطع کرنے والا یہ حکم یوم قیامت تک باقی رہنے والا ہے. یہ آپ کا استدلال ہے سر. اور ایک جماعت نے روایت کیا ہے کہ یہ آیت بلا شبہ ہجرت پر ابھارنے کے لیے اور کافروں کے شہروں کو چھوڑنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. پس اس بات پر یہ خطاب ان مومنوں کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ اور اس کے علاوہ، کہاں سر؟ آگے مکہ مکرمہ اور اس کے علاوہ بلاد عرب میں سے دیگر شہروں میں رہتے ہیں. انہیں خطاب کیا گیا کہ وہ باپوں اور بھائیوں کو والی اور دوست بنا لے کہ وہ بلاد کفر میں رہائش کے دوران ان کے تابع ہو جائے. ٹھیک ہے سر، ایک سیکنڈ بس. سر دھوکہ مل گیا سر آپ کو اسی بات پہ. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں.
ایک سیکنڈ, سب سے پہلے آپ یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے نا سر, جبکہ میں نے پڑھا ہے کہ لعنت. ریلیکس, لعنت اللہ علی الکاذبین. چپ کر. یہ ہجرت کے بارے میں ہے کہ نہیں ہے, پہلے یہ بتا. جواب دوں؟ جی پہلے یہ بتا, یہ ہجرت کے بارے میں ہے کہ نہیں ہے. دیکھو میں یہ بتا رہا ہوں, پہلے یہ بتا, یہ آیت ہجرت کے بارے میں ہے کہ نہیں, ہاں یا نہ. سر ایک سیکنڈ, میں قرطبی کے اوپر نیچے نہیں پہلے کر پا رہا ہاں ہوں, یا ذرا نہ, چھوڑیے اس ہاں یا نہ, پہلے ہاں یا نہ. اب تو نے خود پڑھ لیا ہے, کیا جو تو نے پڑھا ہے وہ ہجرت کے بارے میں ہے کہ نہیں. سر یہاں پہ لکھا ہے نا, کافروں کے شہروں کو چھوڑنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے, سمجھ میں آ رہا ہے سر؟ اوکے, سو یہ ہجرت اور کے بارے میں نہیں ہے. ہجرت کے پر بارے میں ابھارنے نہیں ہے. کے لیے, ہجرت پر ابھارنے کے لیے سر لکھا ہے نا سو وہاں پر. یہ آیت ہجرت کے بارے میں نہیں ہے, کیونکہ ہجرت سر مکہ سے مدینہ والی تھی. یہاں پہ فتح مکہ ہو چکا ہے, اس کے بعد کی آیت ہے. پہلے سب سے پہلے میری ایگری بات کرو, سن. پہلے سب سے پہلے ایگری کرو کہ مجھے پتا تھا تم سے زیادہ اور میں تمہیں بتا دیا تھا. بولو ہاں میں ایگری کرتا ہوں. کس بات سے ایگری سر؟ کہ یہ آیت ہجرت کے بارے میں نہیں تھی. سر یہاں پر یہ لکھا ہے ہجرت پر ابھارنے کے لیے ہے. میرا ہجرت کا لفظ اس کا ہجرت سے مدلول کوئی ہے. تعلق نہیں ہے. تم نے کھڑی کھڑی آیت میں سے ایک لفظ ہجرت پڑھ لیا اور کلکلانا شروع کر دیے. It has nothing to do کلکلانا with شروع. this. سر یہ جو ہے نا, پہلے یہ جو بولو قرطبی, اس کو یہ بیک مت ہجرت کے کیجیے بارے میں نہیں تھی. سر. یہ آیت بلا شبہ ہجرت پر ابھارنے کے لیے ہے سر, ٹھیک ہے؟ ہجرت کو ابھارنے کے لیے کس نے کہا؟ ہاں سر یہی لکھا ہے, دیکھو قرطبی میں پڑھ رہا ہوں, یہ آیت بلا شبہ نہیں. ہجرت پر ابھارنے کے No. لیے اور کافروں کے شہروں کو چھوڑنے کے بارے میں نازل ہے. سر یہاں پہ اب لکھا اتنا بھی جھوٹ مت بولیے, اسٹریم پہ ہے, میں آپ کی اسٹریم پہ لگی ہوئی عبارت ہی پڑھ رہا ہوں سر. جی پڑھیے, کس نے ہاں کہا پڑھ اس رہا کو؟ ہوں, ہاں کس نے پڑھ کہا؟ رہا ہوں سر, پڑھ رہا ہوں جی نا. ایک جماعت نے اچھا. روایت کیا ہے کہ یہ آیت بلا شبہ ہجرت پر ابھارنے کے لیے اور کافروں کے شہروں کو چھوڑنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے سر. آپ کا اچھا, جھوٹ بتا رہا ہوں سر, سن لیجیے آپ میری بات. آپ نے مجھے اتنی بار آیت کون سی والی آیت کے بارے نہیں میں؟ سر ایک بات سن لیے نا. اب ایک یہ بات سنیے, بس یہ خطاب جو ہے ان مومنوں کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ اور اس کے علاوہ بلاد عرب سے دیگر شہروں میں رہتے ہیں. جی اب اس کے علاوہ سر یہ سنیں, انہیں خطاب گیا آگے کہ وہ باپوں اور بھائیوں کو والی اور دوست جی بنا لیں, اچھا کہ وہ بلاد کفر میں رہائش کے دوران ان کے تابع ہو جائے. سر میں آپ کو یہ اچھا بتا رہا ہوں کہ یہاں بس پر, ہاں بس اوکے, ٹھیک ہے سر. آگے بڑھیں, آگے بڑھیں. سر ایک سیکنڈ, پڑھیں میں بچوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے سر, آج یہ پوری اسٹریم بتاتے ہو نا, پڑھتا ہوں میں اسی میں آپ سے. کو نکال دوں گا, کک آؤٹ کر دوں گا اگر آپ نے مجھے دوبارہ سے کوئی کمپلیمنٹ دینے کی کوشش کی. لاسٹ ٹائم آپ کو چانس دے رہا ہوں, لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو عزت و احترام سے منع کیا تھا, اب میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں, دوبارہ کمپلیمنٹ نہ آئے آپ سے کوئی. پڑھیے پلیز. ٹھیک ہے سر, کسی قسم کا نہیں کروں گا سر کمپلیٹ. آپ چلو کہاں جی سے پوری سر؟ پڑھیے. ان صحابو یعنی اگر وہ پسند کرے, ہاں جیسے ہاں کہا وہاں تک جاتا پڑھ ہے لیے. کہ ہاں ان پڑھیں. صحابو اگر وہ پسند کرے, اس میں استابو بمانا احبو ہے, جیسے کہا جاتا ہے کہ استجاب بمانا عجاب ہے, یعنی تم ان کی اطاعت نہ کرو اور نہ تم انہیں خاص کرو. اللہ نے آبا اور بھائیوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کیونکہ ان سے بڑھ کر کوئی خرابت نہیں. بس ان کے درمیان موالات اور دوستی کی نفی ایسی ہے جیسے لوگوں کے درمیان اللہ تعالی کے اس قول کے ساتھ اس کی نفی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود یہود والنصارى و نصارا, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بہت مہربانی. آگے پڑھیں. آگے پڑھو سر, کتنا پڑھاؤں گے؟ جی پڑھیں. سر اب آپ کو ریجیکٹ کر دیا نا, آپ کے اگلے نے ریجیکٹ, ایک اور جماعت نے روایت کی ہے قرطبی سے. میں آپ کے تمام سکالرز کی آپس میں لڑائی سیکھتا ہوں. قرطبی جتنے بھی سکالر ہے جو بکواس کی ہوتی ہے سب لکھ دیتا ہے, اینڈ میں کنکلوژن بھی دے دیتا ہے, اور بعض بار نہیں بھی دیتا. اور تبری نے جب کہا نا ایک جماعت نے روایت کی ہے, تو یہاں پہ اس نے کسی کا نام بھی نہیں دیا. یو ہیو نو بلڈی آئیڈیا کہ کس نے دی ہے کون نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس نے آگے سے کہا ہے کہ سیم بات لکھی ہوئی ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ اپنا تتخذو نہ کرنا. اس نے کہا بالکل اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے یہاں پہ. آگے بڑھتے. جب دلوں میں قرب وغیرہ بس کتنے اس نے ایک پوئٹری دے دی ہے. اس آیت میں بیٹوں کا ذکر نہیں فرمایا, کیونکہ انسانوں میں اگل کے بیٹے ماں باپ کے تابع ہوتے رہے. احسان ربا مستثنا حضرت اسماء بنت ابی بکر نے ضروری کہا میری ماں انتہائی رغبت رکھتے ہوئے میرے پاس آئی ہے, مشرک ہے, کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ چپ کرو. تو آپ نے فرمایا اصلی تو ایک اپنی ماں سے مل کر, بخاری نے بھی نقل کیا کولا. یہ اب کیا کہہ رہا ہے
کہ وہ جو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 6 میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ یہ اس کی تفسیر کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ بچوں کے بارے میں ڈیفرنٹ کہا ہوا ہے, یہاں پہ ڈیفرنٹ کہا ہوا ہے, یہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے کیونکہ جو شرک کے ساتھ راضی وہ مشرک ہی رہے گا. مشرک چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, آپ نے ان کے ساتھ مینگو بھی نہیں کرنا ہے. ہاں اگر تھوڑا سا پیار کر لو, تھوڑا سا مسکرا دو تو ڈزنٹ میٹر. حسن سلوک کی کہیں پہ کوئی حکم نہیں ہے مشرک ماں باپ کے ساتھ. ناؤ شو می, دنیا کے کس خطے میں مشرک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو؟ دکھاؤ, آیت دکھاؤ. انڈیا میں کر سکتے ہو سر, پاکستان میں کر سکتے ہو. کیسے؟ قرآن کے روح سے نہیں, منافق ہو کے کر سکتے ہو, ویسے نہیں. سر اس آیت اس حدیث کی روح سے کر سکتے ہیں سر. تو آپ نے نہیں کر فرمایا سکتے تو اپنی ماں سے منافق مل, ہو کے. حسن سلوک کر. ہاں اسے بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا جو تم میں سے دوست بناتا ہے وہ انہی کے مثل ہے, مشرک ہے. ایلو یہ اسی حدیث کو آگے بھی پڑھو نا, آدھی کیوں پڑھتے ہو؟ اب پورا پڑھو سر. پورا پڑھتا ہوں سر. میں وہاں پہ بھاگ کے جا رہا ہوں. محمد کی بیوی کو ملنے آئی تھی تھوڑی دیر کے لیے. محمد نے کہا اچھا ہاں مل لے, جو تیرے لیے لینے آیا لے لے, لیکن اس نے پھر بھی نہیں لیا اور پھر بھی نہیں ملی. دکھاؤں کہ یہاں پہ حدیث بھی پوری نہیں دی گئی, اس نے پھر بھی نہیں ملی اور پھر بھی نہیں لیا. دیکھو اس لیے کہ حکم نہیں تھا, یہ تھا کہ ہاں مل سکتے ہو, حکم نہیں تھا قرآن کی سورہ ممتنہ کے آیت نمبر 6 کے مطابق. سو پلیز ڈونٹ ٹیچ دا ٹیچر مین, ڈونٹ ٹیچ دا ٹیچر بوائے. سمجھ لگی ہے؟ پورا پڑھا کرو, پورا پڑھو. آخر یہ ہائی لائٹڈ پارٹ سے پڑھو, ہائی لائٹڈ پارٹ پڑھو. ہاں سر پورا پڑھتا ہوں. اسے بخاری نے نقل کیا ہے, قولو تعالی یہ نیچے پڑھو, وہ تم نے پڑھ لیا, یہ پڑھو. اچھا ٹھیک ہے. حضرت ابن عباس نے بخاری کی روایت میں کیا کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور جو تم میں سے انہیں دوست بناتا ہے اور انہیں کے مثل مشرک ہے, کیونکہ جو شرک کے ساتھ راضی ہوا وہ بھی مشرک ہے. سر تھینک یو سو ویری مچ. اب مجھے بتاؤ کیا آپ اپنے مشرک ماں باپ کے ساتھ عزت و احترام اور حسن سلوک کر سکتے ہو؟ کر سکتا ہوں سر, عزت و احترام کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوں. آپ کیوں ایسا وہ کر رہے ہیں؟ بس پھر آپ منافق ہیں, میں منافقوں کے ساتھ نہیں ایک سیکنڈ سر. منافق تو منافق ہی رہے گا نا, منافق تو منافق کیوں رہے گا سر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دیکھ لیں آپ. کہ جو منافق ہے وہ منافق جہنم کا ایندھن بنے گا. تو منافقوں, بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ہے تقیہ, ٹھیک ہے, تو تقیہ میں آ کے آپ جو مرضی کر سکتے ہیں. عزب الدجال ہے, علم الحیال ہے, سب کچھ ہے آپ لوگوں کے پاس. آپ کے پاس جھوٹ بولنے کے لیے اتنی چیزیں ہیں, اتنی چیزیں ہیں جس کی انتہا ہی نہیں. اب ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں؟ سر یہ الزام ہے آپ کی طرف سے, آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس. ہاں ایک منٹ بریک لگاؤ تھوڑا. ابھی جو قرآن کی آیت پیش کی گئی اور پوری تفسیر اس کی پڑھی گئی, اس سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ اس میں مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے سر کہ آپ کافر و مشرکوں سے کافر و مشرکوں سے ایسی دوستی, کافر و مشرکین سے ایسی دوستی نہ کرے کہ ان کے کفر اور شرک پر راضی ہو جائیں. اس کے علاوہ اگر کوئی کافر و مشرک سے محض دوستی رکھتا ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے, اور اس کی مثالیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ سے ملتی بھی ہے. سر کیا پڑھا آپ نے تمیم صاحب؟ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں تفسیر میں یہ بات سمجھ چکا ہوں, اور اس کے بعد آدم سیگر صاحب نے جو بات کی ہے, میں آپ کو سورہ ممتحنہ, اور وہ سامنے سمجھ نہیں سکا, یہ سمجھ چکا ہے. جو لکھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے, یہ کچھ اور سمجھ گیا. سر غلط طریقہ ہے نا تمیم صاحب, تفسیر جو لکھ رہا ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہے اور آپ اپنے مرضی سے کچھ بھی لے رہے ہو. نہیں سر, میں تفسیر میں جو حضرت ابن عباس کا لاسٹ قول ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مشرک سے راضی ہو گیا وہ بھی مشرک ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشرکانہ اعمال اور عقائد کا جو رکھنے والا ہوتا ہے تو وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے, ورنہ محض مشرکوں سے دوستی رکھنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, سورہ ممتحنہ میں اس کا باضابطہ حکم دیا گیا ہے. جیسے آدم سیگر صاحب وہ سورہ ممتحنہ والی آیت دکھائے نا, وَتَصْلِحُ بَيْنَكُمْ. چلا جا میں بتانا چاہ رہا ہوں یار, یہ آدم سیگر صاحب ایک موقع کی جو آیت ہوتی ہے وہ اس کو وہاں فٹ کر دیتے ہیں, جبکہ قرآن پاک میں ساحل بھائی سب سے بڑے جھوٹے ہیں اور مکار ہیں. قرآن میں جو آیات ہیں وہ آئی ہوئی ہیں ریولیشن آرڈر کے مطابق, ٹھیک ہے, وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے آپ بولنا چاہتے ہیں یا بول رہے ہیں. یہ اب آپ کا فائنل چیپٹر ہے سورہ توبہ, جو اس میں لکھا ہے یہ سب کو ایبروگیٹ کرتا ہے. آپ کس حساب سے ایبروگیٹڈ چیزیں لے کے آ رہے ہیں میرے پاس؟ سر سورہ ورنہ تو قرآن کے اندر تکرار ہے, مجھے تکرار دکھا دیں پھر. اب
یہ تو پھر قرآن میں تکرار ہے. جی سر میں یہ کہہ رہا ہوں اس آیت سے جو آپ پیش کر رہے ہیں نا, ہاں یہ تو قرآن میں کنٹرڈکشن ہے. کنٹراڈکشن سر ہندی اردو تکرار, اختلاف ہو گیا نا بھائی. اختلاف. قرآن میں تکرار ہے, قرآن میں اختلاف ہے سر, قرآن میں اختلاف نہیں ہے سر. اگر قرآن پاک میں خود ہم فرماتے ہیں کہ اگر سر میں موقع کی الگ الگ بات کر رہا ہوں کہ اگر کافر و مشرکوں سے جو استدلال آدم سیکر صاحب نے جو بہترین الگ الگ موقع, تو جہاں پہ آپ لوگ کمزور ہیں, طاقت میں نہیں ہے تب تک آپ لوگ بہت اچھے ہیں. جب آپ طاقت میں آ جاتے ہیں تب آپ اپنے ماں باپ کو بھی چے کر دیتے ہیں, میں پورا لفظ نہیں بولنا چاہتا, تب آپ اپنے ماں باپ کو بھی CHOD کر دیتے ہیں. دس از وٹ قرآن از ٹیچنگ یو. سو میری جان میں نے ثابت کر دی. اور سر بہت اچھی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں آپ, کہہ لوں کچھ؟ ارے میں نکل گیا کیا؟ نہیں نکلے, بولو. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی ماں باپ انسانیت کے دشمن بن گئے تو آدم سیکر صاحب کیا آپ اس ماں باپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ایگزیکٹلی. آپ لوگ بہترین دس از دا ریالٹی. سب لوگ سنیں, 7,000 لوگ دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ اگر ماں باپ کافر ہیں تو وہ انسانیت کے دشمن ہیں. یہی تو کہہ رہا ہوں, اسلام جو ہے آپ کو اپنگ بناتا ہے اور صرف مسلموں کے ساتھ اچھی چیز سکھاتا ہے. ساحل بھائی میں نے کب کہا ایسا کہ اور کیا کہ ماں باپ انسانیت کے خلاف ہو گئے؟ وہاں پہ لکھا ہوا, یہاں پہ لکھا ہوا انسانیت کے خلاف. ایک سیکنڈ, میں آدم بھائی سے برابر چیز ہے. میں آدم بھائی سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ اگر ان کے والدین انسانیت کے دشمن ہو تو کیا آدم بھائی ان کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہاں یا نو میں جواب دے دیجیے, بات کو کیوں بڑھا رہے ہیں؟ یہاں پہ انسانیت کا دشمن نہیں لکھا ہوا, آپ کفار کو انسانیت کا دشمن کہہ رہے ہیں. سر میں کفار کو انسانیت کا دشمن نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو ایک سوال کر رہا ہوں, آپ مجھے جواب دے دیں. اللہ کہہ رہا ہے نا آپ ہاں نا. میں ساحل بھائی ایک چھوٹا سا سوال میں نے کیا کہ میں ایک جانچ تو لوں آپ کو. فٹ ہی نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ سر؟ کفر اور شرک جو ہے وہ اسلام انسانیت کے خلاف ہے. ظلم العظیم ہے, ظلم العظیم. ظلم کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کے خلاف ہوتا ہے. ظلم العظیم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے. تو ظلم انسانیت کے خلاف ہوتا ہے. تو تم نے بالکل صحیح لفظ یوز کیا ہے. اب تم پھنس گئے, تم اپنی حجت چینج کر رہے تھے. میں نہ حجت چینج کر رہا ہوں سر, اور نہ میں پھنس رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ ان کفار کے بارے میں نازل ہوئی. کیا کفر اللہ کے مطابق انسانیت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ سر کفر انسانیت کے خلاف ہو ایسا ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں, ضروری نہیں ہے سر. قرآن میں دکھاؤں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ ظلم العظیم ہے. سر آیت تو مجھے خود پتا ہے, ان شرک لظلم عظیم. بہترین. تو پھر اگر سر میں آپ کو ایک سوال, سر ایک سوال کر رہا ہوں سر آپ کو. مجھے ایک بات بتائے سر کہ میں آپ کو یہ سوال کر رہا ہوں, آپ کے والدین اگر انسانیت کے دشمن ہو تو آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اگر آپ کے والدین انسانیت کی حمایت. تمیم, تو آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ شرک جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے, اس وجہ سے جو شرک کرتا ہے سر ہاں ساحل بھائی خلاف ہے, تو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اس وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شرک کبھی کبھی بڑھ کے اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ انسانیت کے خلاف بھی ہو جاتا ہے. کہ جیسے وہ کسی اللہ نے یہ کہا, تمیم کیا اللہ نے یہ کہا کہ بعض شرک جو ہے وہ ظلم ہے اور بعض شرک جو ہے وہ ظلم نہیں ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ سر میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مانگ رہا ہوں. تمیم کیا بول رہا ہے سر؟ ہاں میں قرآن کی آیت مانگ رہا ہوں جہاں پہ اللہ نے کہا ہو کہ بعض شرک ظلم ہے, بعض شرک ظلم نہیں ہے. ایک آیت پیش کر دے. اس کی تفسیر پیش کر دیتا ہوں نا سر. مطلب قرآن میں نہیں ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو سمجھنے کے لیے آسان رہے گا سر. میں ہے کیا نہیں ہے تمیم؟ قرآن میں ہے کیا نہیں ہے؟ سر قرآن سے سر پیر قرآن میں ہے کیا نہیں ہے؟ قرآن میں ہے سر. ٹھیک ہے, دکھائیں, آیت پیش کرے. ٹھیک ہے, اب میں آدم سیکر صاحب سے کچھ بول دوں؟ نہیں, اس سے پہلے حسین صاحب آئے تھے.
ارے تمیم صاحب کی بات یہ نہیں کریں، چالاکی نہیں، حسین صاحب کو چھوڑ یہ دیں. چالاکی نہیں. آپ نے ابھی کہا، ایک منٹ رکو، 6,000 لوگ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ قرآن میں، میرا مطالبہ یہ تھا کہ قرآن میں اللہ کہاں کہہ رہا ہے کہ بعض شرک ظلم ہوتا ہے اور بعض شرک ظلم نہیں ہوتا. ان سے میں نے مطالبہ کیا کہ قرآن میں ہے، تو انہوں نے کہا، پہلے تو جواب نہیں دے رہے تھے، پھر بعد میں کہا کہ ہے. اب وہ آیت پیش کرے، حسین صاحب کو چھوڑ دے، آیت پیش کرے کہ میرے کو بعض اصل شرک میں. ظلم ہے اور بعض ایک منٹ، ایک منٹ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، آپ کو ہی موقع دے رہا ہوں. میرے کو ابھی اصل میں ایڈم وہ یاد آ گیا، وہ شیعہ حضرات جو کہتے ہیں نا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تو ان کو بھی حسین نام ایسا لیے جیسا حسین مدد کرنے آ جائیں گے، بچا لیں گے ان کو. خیر نہیں سر، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت سر بسم اللہ سے، حسین سے بسم اللہ سے بحث چڑھی تھی نا سر. قرآن حسین کو گولی مارے اس وقت ہم یہاں پہ قرآن کی آیت. سر چلو ٹھیک ہے سر، آپ بتا رہے ہیں نا قرآن کی آیت، اسی سے بتاتا ہوں. ہاں بتاؤ قرآن کی آیت. تو حضرت اس سے پہلے وہ عربی میں تبری تھی نا، تبری. قرآن کی آیت سر تبری کھول دیجئے نا سر، تبری عربی میں تھی، عربی سے بتاتا ہوں آپ کو. تبری بعد میں نہیں کھولیں گے، پہلے قرآن کی آیت. سر آدم سگر کھول رہے ہیں سر. نہیں جواب دے ایڈم ہٹا دو، اسکرین ہٹا دو ایڈم، ہاں 10 سیکنڈ کے لیے اسکرین ہٹا دو. پہلے ارے یار قرآن کی آیت، ساحل بھائی اسکرین سے مدد ملتی ہے سر. قرآن کی آیت پیش کر دو، اسکرین ہم واپس لے کے آئیں قرآن گے. کی چلو ٹھیک ہے سر. ہاں سر پیش. ان شرک لظلم والی آیت جو انہوں نے پیش کی ہے نا سر، ہاں ہاں. اور اسے بتا چاہ رہے کہ شرک جو ہے وہ ظلم ہے. نہیں بھائی تمیم، آپ نے یہ سر کہا کہ سر قرآن کی، قرآن تمیم رک جاؤ. آپ نے ابھی یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں وہ آیت ہے جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بعض شرک ظلم ہے، بعض شرک ظلم نہیں ہے. قرآن کی آیت نمبر، سورہ نمبر اور آیت نمبر پیش کریں پلیز. یہ جو سر آپ نے آیت پڑھی ہے نا، ان شرک لظلم عظیم، اسی کی تفسیر بتاتا ہوں سر. تفسیر نہیں، قرآن میں ان ہے. شرک تفسیر قرآن سے باہر ہوتی ہے سر، پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. ہاں کیا قرآن میں ہے؟ تفسیر سے قرآن سمجھنے میں آسانی ہے سر. آسانی کی بات تفسیر نہیں جو کر ہے رہا وہ ہوں. قرآن پاک کی تشریح. تمیم آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرآن میں ہے، آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تفسیر اور حدیث میں. آپ کا دعویٰ ہے قرآن میں پیش کرے جلدی سے. میں اسی آیت کے تحت نہیں بتا ہے رہا تو ہوں، نہیں ان بول شرک دے مجھے کہ میں جھوٹ بولا. سنو تمیم، اگر آپ کے پاس قرآن میں یہ نہیں ہے تو بول دے کہ میں نے جھوٹ بولا، مجھ سے یا تو غلطی ہو گئی، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، مجھے تفسیروں سے ثابت کرنے دے. سر قرآن کی تفسیروں سے تو کہہ رہا ہوں سر، قرآن سے ثابت قرآن میں کروں گا نہیں ہے؟ مطلب قرآن کا ترجمہ. اچھا تفسیر قرآن کا حصہ ہے؟ تفسیر قرآن کا تفسیر حصہ ہے؟ قرآن کا حصہ ہے سر، بالکل. پتہ؟ تفسیر قرآن پاک، تفسیر جو ہے وہ قرآن پاک کی تشریح بیان للناس. قرآن کا حصہ ہے تفسیر، یعنی قرآن ہے تفسیر. اگر تفسیر میں ابن کثیر کوئی بھی واقعہ پیش کر دے، کیا وہ قرآن ہے؟ سر قرآن تو وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے سر. ابن تفسیر وہ تو تشریح ہے نا. تمیم وہ کلام میں سے بتائے ہے کہ نہیں ہے اس کلام میں؟ اس کلام میں ان شرک لظلم والی عظیم سے بتا رہا ہوں سر آپ کو. نہیں میرے بھائی، یہ جو آپ کا دعویٰ تھا کہ بعض شرک ظلم ہے، بعض شرک ظلم نہیں ہے، کیا یہ قرآن کا حصہ ہے یا قرآن میں ہے یا اللہ کا کلام کوئی ہے ایسا والا؟ تو جلدی پیش کرے. آپ نے دعویٰ وہ کیا ہے، یا اپنا دعویٰ واپس لے اور بولے کہ میں نے جھوٹ بولا، میں آپ کو تفسیر یا حدیث سے ثابت کروں گا. سر میں تفسیر ہی کی بات کر رہا ہوں سر. آپ قرآن لے کے مجھ کے قرآن پہ ورڈ لازم نہ کریں. قرآن میں نہیں ہے تو کہہ دو قرآن میں نہیں ہے. انسان ہے، قرآن میں نہیں ہے بول دو. سر میں قرآن کی تفسیر سے ثابت کر رہا ہوں. ہاں تو کہہ دو قرآن میں نہیں ہے، تفسیر میں ہے، ہم کا تفسیر کھولتے ہیں. سر سورہ ممتحنہ والی آیت سے ثابت کر رہا ہوں آپ نے کہا ہے قرآن میں نہیں ہے تفسیر میں ہے، میں تفسیر میں چلا جاتا ہوں. کہو قرآن میں نہیں ہے، ہم اوپن کرتا ہوں تفسیر. سر ایک سیکنڈ سر، آپ میں ایک بات کرتا ہوں، اگر اب آپ کو سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ مجھے جو چاہے وہ کہہ دیں. میں تفسیر کھولنے کو تیار ہوں. کہہ دو قرآن میں نہیں لکھا ہوا، تفسیر میں ہے. بولو سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اگر وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ مجھے جو کہے وہ کہہ دیں. تمیم قرآن پیش کرنا ہے آپ کو،
بعد میں آپ کی باقی کی بات کرنا ہے. گائز جسٹ امیجن کہ ایگو آدمی کو ہے جو ہے نا وہ سچ بات بولنے پہ نہیں لا سکتا. جب تک آپ کے اندر ایگو ہے آپ حقیقت تسلیم نہیں کرتے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کیونکہ میرا مطالبہ ہی تھا قرآن بنا کی تفسیر کا, اور انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے, تو قرآن پیش کیوں نہیں کر رہے آپ, نہ واپس لے رہے اپنی سر بات؟ قرآن مجھے ایک بات بتائیے, 6666 آیتوں کی تفسیر تو آپ کے سامنے رکھوں گا, اب وہ 6666 آیتوں میں ایک آیت تھوڑی نہ بڑھاؤں گا. ارے بھائی پہلے جائیں گے قرآن. تفسیر میں, کہہ دو قرآن میں نہیں ہے, تفسیر میں ہے, بتاتے ہیں سر چلے جاتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں سر, ان میں شرک نے لظلم عظیم تفسیر کا پورا کھول مطلب کے یہ ہے. رکھی ہوئی ہے, ایک دفعہ کہہ دو قرآن میں نہیں لکھا, تفسیر میں ایکسپلینیشن میں تفسیر کھولتا ہوں, بول دو. سر میری کیا کہہ رہے سر, قرآن میں نہیں لکھا, میں ایسا کہہ دوں تو اس کے بعد آپ میری بات اس کے بعد آپ میری بات سنیں گے سر؟ ہاں جائیں گے تفسیر میں جائیں گے. ہاں سر میں آپ کی ایک بات اور سمجھا دے رہا ہوں کہ بعض شرک ان الفاظوں کے ساتھ نہیں ہے سر. قرآن میں بعض شرک ظلم ہے اور بعض شرک ظلم نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے. بہترین. آپ میری بات سنیں گے؟ ہاں یہ اب تفسیر پہ جاتے ہیں. رکو سب لوگوں نے سنا اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اس کو پتا تھا نہیں ہے, یہ جھوٹ بولا, اس نے یہ جھوٹ جہاد کر رہا تھا جب سے. اور اچھا یہ بات بولنے میں کتنا ٹائم لگتا تھا اس کو, یہ پہلے ہی بول سکتا تھا نا, لیکن اس نے کیا سوچا ہم اس کو پکڑیں گے نہیں, اس کو فری ہینڈ دے دیں گے تو میری بات بھی رہ جائے گی اور میں ایسے ہی چلے جاؤں گا اور لوگوں کو لگے گا قرآن کا حصہ ہے. یہ ان کی چالاکی ہوتی ہے, سار بول کے یہ چالاکی کرتے ہیں. اور اللہ آپ کو نام سے پکارتا ہوں, چلو بھائی پڑھ چکا ہوں یہ آیت, آپ میری بات سنیں گے؟ میری بات تو سن لینا سر. اب تفسیر تم نے کہا تفسیر کھول دی ہے, اب تفسیر پڑھتا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میری بات تو سنیں سر. تفسیر پڑھیں, آپ کیوں بتائیں گے تفسیر پڑھتے ہیں, آپ نے تفسیر کھولا تھا, تفسیر پڑھیں گے. تفسیر سے ہی بتا رہا ہوں نا سر. ہاں تو تفسیر میں پڑھتا ہوں نا, آپ کی بات کی سنوں, میں جو اسکرین پہ لا کے پڑھوں گا. تو سب سے پہلے یہ نصیحت کی تھی کس نے, یہ پیچھے اس کا واقعہ ہے کہ جناب یہ لقمان نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو, اس کو چھوڑتے ہیں ہم آگے نصیحت پہ آتے ہیں. سب سے پہلے نصیحت کی صرف اللہ کی عبادت کرنا, اس طرح کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یاد رکھو اس سے بڑی بے حیائی اور برا کام کوئی نہیں ہے. یعنی کہ شرک ظلم بھی ہے, بے حیائی بھی ہے اور برا کام بھی ہے. حضرت عبداللہ سے صحیح بخاری میں مروایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے بڑی مشکل آ پڑی. انہوں نے حضور سے عرض کیا ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو, اور آیت میں ہے کہ ایمان کو جنہوں نے ظلم سے نہیں ملایا وہی با ایمان اور راہ راست والے ہیں. تو آپ نے فرمایا ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے, بلکہ ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, یہ بہت بھاری ظلم ہے. کون سے والا شرک ہے بھائی, یہ بتاؤ ذرا اس تفسیر میں. ہاں بھائی بتاؤ, ابھی بعض شرک ظلم نہیں ہے اور بعض شرک ظلم ہے, اس تفسیر میں کہاں ہے؟ سر آپ میری بات سنیں گے؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری بات سنیں گے. اگر آپ نہیں سنیں گے تو جس طرح آپ نے مجھ پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا, میں اس پر وعدہ خلاف ہونے کا الزام لگا دوں گا سر. تفسیر کھولو. جی سر آپ بتا دوں سر. سر ہاں اب میں آپ کو اپنی تفصیل سمجھاتا ہوں. قرآن آیت پاک میں جو کہا گیا ہے, تفسیر دکھانی ہے, تفسیر تم نے وعدہ کیا ہے. ہاں اپنا نہیں, تفسیری پیش کر رہا ہوں سر, پورا سب پڑھ کے بیٹھا ہوں میں. کہاں, کون سی تفسیر کا نام بولو؟ ہاں میں تفسیر کا نام بولو. کون سی ابن کثیر کون سی ہے سر؟ میں سب پڑھ کے بیٹھا ہوں, آپ میری بات تو سن لیں, سمجھ لیں. آپ جو پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں سر, میں جو سر ایک بات سمجھیے, میں آپ کو اب یہ کہتا ہوں کہ آدم سیگر نے جو استدلال کیا. ہاں امین, کون سی والی تفسیر پڑھنا چاہتے ہو سر؟ آپ ہر بات کلام پاک سے پیش کرتے ہو یا اپنی سمجھ بھی گھساتے ہو اس میں؟ ابھی تفسیر پہ آگے رہے بھائی, تفسیر اب تفسیر سے بھی آگے جا رہے ہو, اب اپنی تفسیر دو گے مجھے. تمہاری حجت کیا ہے, کون ہے تمہاری حجت؟ سر میری تفسیر ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میری بات تو سن لیں. تمہاری تفسیر کہاں سے پڑھی ہے وہ بتاؤ, میں وہ کھولوں. سر ایک مسلمان جو سمجھتا ہے نا ان آیتوں سے, وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ جو ہے نا قرآن کو غلط سمجھنے کا بات بتاتے ہیں. مسلمان ہے کون؟ مسلمان ہم ہیں نا سر, مسلمان تو ہم ہیں نا سر. آپ ایک مسلم کے نام پہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں سر. مجھے ثابت کرو کہ کوئی بھی مسلمان اپنی مرضی سے کوئی بھی تفسیر کر سکتا ہے, کہاں لکھا ہوا؟ کوئی بھی مسلمان اپنی تفسیر سے کوئی بھی تفسیر نہیں کر سکتا سر, لیکن جس کو تفسیر کے علوم آتے ہیں وہ تفسیر کر سکتا ہے سر.
اوکے تفسیر کے علوم کیا بتاؤ, صرف نام بتا دو. تفسیر کے ساتوں ہاں تفسیر کے بتاتا ہوں ساتوں علوم کے نام بتاؤ. سر, بتا رہا ہوں. علم نحو, علم صرف, علم بلاغت, علم علم بیان, نحو کو بتاؤ کیا ہے, عربی. کیا بتاتا ہوں سر؟ علم علم نحو نحو وہ علم ہے, علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمے کی آخری حرف کے حرکت کا اعراب معلوم ہو. ٹھیک ہے, اوکے آپ کو آپ میری معلوم بات سمجھ لیے سر؟ اوکے بالکل معلوم ہے سر. علم نحو اس آیت میں مجھے ثابت کراؤ جلدی سے. سر میری, اگر میں پھر علم نحو میں علم گھس جاؤں گا تو آپ نحو اس میری بات, آیت میں ثابت کراؤ. سر علم نحو اس آیت کے اندر ثابت کر دوں گا, پر میری کرو. بات تو سن لینا. نہیں پہلے ثابت میری کرو. پہلی بات تو سن لینا. ساحل بھائی کو میں نے یہ پیشکش کی تھی, اگر میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا تو ساحل بھائی مجھے موقع دیں گے. آپ موقع نہیں دے رہے نا سر. نہیں موقع میں تب دوں گا جب تم کچھ, تم ہو تفسیر. کون, مفتی ہو کہ تم اپنی تفسیر لکھ مفتی ہوں سکتے سر, ہو؟ جو بھی ہوں مفتی سر, ہو, مسلمان ہوں سر, دکھاؤ مسلمان کیمرہ, ہوں, دکھاؤ اپنا کیمرہ دکھاؤ. مسلمان ہوں, مسلمان ہوں, مسلمان ہوں, مسلمان مسلمان. اپنی مرضی سے تفسیر نہیں کر سکتا, کیمرہ دکھاؤ, بتاؤ کون سے مفتی ہو. ایک ڈگری مسلمان کیا ہے تمہاری؟ سر, ڈگری دکھاؤ ڈگری کیا آپ ہے اپنی. ایکس تمیم؟ مسلم تھے, آپ کی ڈگری کیا ہے؟ میری تمیم ڈگری کی ڈگری. ضرورت نہیں ہے. ڈگری کی میں نے اپنی مرضی سے تفسیر نہیں کرتا, میں جو تفسیر لکھی وہ دکھاتا ہوں. آپ نے اپنی مرضی سے سر, تفسیر کرنی ہے. سر ایک بات, آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. بتاؤں آپ کو آپ کے شارٹ ویڈیو. بتائیے. آپ نے کہا کہ حضرت جویریہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی. شارٹ ویڈیو میں ہے سر آپ کے. اوکے کہیں نہیں ہے سر, جھوٹ ہے. اچھا اوکے کہیں نہیں ہے, بتائیں جویریہ کی عمر 15 سال تھی. ایک سیکنڈ. اگر میں جویریہ کی عمر آپ کو دکھاؤں کہ آپ کی سیرت کے اندر لکھی ہوئی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ابھی کبھی اسلام چھوڑیں گے, چیلنج دیں. سر میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں سر, پھر یہ سمجھوں گا. نہیں اسلام چھوڑے نا, چیلنج کریں گے. کیا بکواس ہے, تم نے حجت دی ہے, تم نے ٹاپک بھی چینج کیا, ٹاپک کچھ اور چل رہا ہے, تفسیر تم کچھ اور کرنے لگے ہو, کہیں پہ اور چلے گئے ہو. میں نے کیا اگر ابھی کبھی دکھاؤں اسلام کہیں پہ چھوڑو گے, نہیں گیا ہوں چیلنج سر. ایکسپٹ کرو, چیلنج ایکسپٹ کرو. اچھا ایک سیکنڈ, اگر میں یہ کہہ دوں کہ آپ جھوٹا ثابت کر دوں تو آپ اسلام چھوڑیں گے سر؟ آئی ڈونٹ بلیڈی اسلام کیئر. قبول کریں گے تم نے مجھے چیلنج کیا ہے سر. پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ آپ مجھے یہ کہہ دینا, ساحل بھائی نے مجھے بات پیش کرنے کا موقع دیا تھا نا, وہ چھوٹ کے کیوں جا رہے تھی تمہاری تفسیر نہیں. میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا. تمیم سنو, ایک تو آپ کی وائس جو ہے نا بہت اریٹیٹنگ ہے. یہ بار بار آپ سار ہر بات میں سار کرنا ضروری ہے کیا؟ سب کا سر درد دینے لگ گیا ہے سار جب سے کر رہے ہو. دوسری بات, ہم نے آپ کو یہ موقع دیا تھا کہ آپ تفسیر سے بتاؤ. ٹھیک ہے, آپ یا تو اپنی خود کی ایک تفسیر کی کتاب لکھو اور اس کے بعد آ کے بولو کہ یہ میری تفسیر سے ہے, ورنہ آپ کی تو کوئی حجت ہی نہیں ہے. نہ آپ مولانا ہے, نہ آپ مفتی ہے, نہ آپ حافظ ہے, نہ آپ مجدد ہے. آپ کی حیثیت کیا ہے جو آپ اپنی تفسیر پیش کریں گے؟ آپ کی تفسیر کی کوئی ویلیو نہیں. کون آپ کی تفسیر دنیا میں مانتا ہے؟ یہ آپ جیسے پہلے جھوٹ بولے تھے, آپ تفسیر کے معاملے میں بھی جھوٹے ثابت ہوئے. یا تو یہ کنفرم کرو اور ایک بار کہ بھائی جو ایکچوئل تفسیر لکھنے والے ہیں, جو اہل ہے تفسیر کے, انہوں نے اس بات کو نہیں لکھا ہے. یہ کنفرم کرو. آپ اسلام کو جو غلط بتا رہے ہو سر, نہیں ٹاپک چینج نہیں کرنا ہے آپ نے. سنو تمیم, آپ یہ کنفرم کرو جو اہل, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. نہیں پہلے سوال اچھے سے سن لو. جس طریقے سے تم قرآن سے بھاگے ہو, تم تفسیر سے بھی بھاگو گے. آپ یہ کنفرم کرو کہ جو اہل تفاسیر ہے انہوں نے یہ تفسیر کدھر بھی نہیں کی ہے. میں اپنی خود کی تفسیر ایک عام مومن ہوتے ہوئے میں پیش کر رہا ہوں. جی میں اس بات کو ایگری اس وقت کروں گا جب آپ پہلی بات کرنے کا مجھے موقع دیں گے. اگر آپ اس طرح مجھ پر تھوپتے جائیں گے, میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ اس طرح مجھ پر تھوپتے جائیں گے نا سر, جس طرح آپ جھوٹ بولتے ہیں آدم سیکر. اچھا تمیم بھائی, کیا کوئی تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض شرک ظلم ہے اور بعض شرک ظلم نہیں ہے؟ کوئی تفسیر میں لکھا ہے؟ سمپل سا کوشچن پوچھ رہا ہوں. میری بات نہیں سنیں گے اس کا مطلب سر, میں نے آپ کی بات سے ایگری کر لیا تھا. بھائی میں نے ایک سمپل سا سوال کیا آپ سے, کیا کوئی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ بعض شرک ظلم ہے اور بعض شرک ظلم نہیں ہے؟ اگر میں نے آپ کو تفسیر کے کسی واقعے سے یہ بات بتا دیا کہ مشرکین نے انصاف کیا ہے, نہیں انصاف کی بات نہیں ہو رہی. انصاف والا تمیم سن لو, بات یہ نہیں ہو رہی ہے.
انصاف کیا, نا انصافی کی, ابھی شرک پہ بات چل رہی ہے. کیا آپ کوئی تفسیر والے نے اس بات کو لکھا ہے کہ بعض شرک ظلم ہے اور بعض شرک ظلم نہیں ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ کیا لکھا ہے کسی نے؟ ہاں یا نہ کنفرم کرو. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ مشرکین منصف ہوتے ہیں. کیا آپ اس بات کو مان لیں گے؟ ارے میرے بھائی, اس میں بات کا سوال میرے کیا پاس کر رہا ہوں پروف آپ ہے. سے, میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا کسی تفسیر والے نے یہ لکھا ہے کہ بعض شرک ظلم ہے بعض شرک ظلم نہیں ہے؟ کیا کسی نے لکھا ہے؟ سر یہ آپ کی دوسری بات ہوگی جس کو آپ مجھے ایگری کرا رہے ہیں. میری بات تو سن لینا پہلے. ہاں ایگری میں کرا رہا آپ ہوں سے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ تم جھوٹے ہو, تم ایک بار تم ثابت ہو چکے ہو. موقع نہیں تم موقع نہیں پہلے دیتے ہو یہ نا سر. کنفرم تو کرو ہے کہ نہیں ہے, کنفرم تو کرو, ابھی ثابت ہو جائے گا ہے کہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات آج بتاتا پھر ہوں کہ ظلم ہے تمیم, مشرکین منصف بھی ہوتے ہیں. ہاں وہ منصف ہوتے نہیں ہوتے وہ میں نے نہیں پوچھا ہوں. کیا آپ بعض جو ہے نا شرک ظلم ہے؟ یہ لاسٹ موقع ہے, اس کے بعد تم سے بات نہیں ہوگی. کیا کوئی بعد میں تفسیر نکالیں. لکھنے والے نے, تمیم کیا کوئی تفسیر لکھنے والے نے یہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ بعض شرک ظلم ہوتا ہے بعض شرک ظلم نہیں ہوتا ہے؟ یہ لاسٹ موقع ہے تمہارے پاس, کیونکہ ہم جھوٹوں سے بات نہیں کریں گے. پھر جواب دے دوں؟ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے تفسیر پڑھی ہے جن کے واقعات سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ مشرکین منصف ہوتے ہیں, مطلب ظالم نہیں تفسیر میں ہوتے. لکھا نہیں ہے. نہیں, ظالم کی بات نہیں ہو رہی, شرک ظلم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, اس پہ کوئی تفسیر لکھنے والے نے لکھا ہے کہ بعض شرک ظلم ہوتا ہے اور بعض شرک ظلم نہیں ہوتا ہے؟ لکھا ہے میں کسی نے نے؟ تفسیر کے اندر میں نے بھاری مسٹیک ہو گیا سر, ایک دم بلنڈر ہو گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے تفسیر کے واقعات پڑھے ہیں جن سے مجھے مشرکین کی بھی حسن سلوک کا پتہ چلا ہے. حسن سلوک کی بات نہیں ہو رہی میرے بھائی, میرا سوال تو حسن آپ مجھ سلوک سے کے یہی انصاف میں ہے ہی یہی نہیں. اگلوانا, میرا سوال صرف آپ یہی سنو تمیم آپ مجھ سے سن یہی لو. اگلوانا. ہاں آپ نے یہ کہا, آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ بعض شرک ظلم ہوتا ہے بعض شرک ظلم نہیں ہوتا ہے. ہم نے آپ سے پوچھا قرآن میں ہے, آپ نے پہلے کہا ہے, بعد میں کہا نہیں ہے, تفسیر میں جائیں گے. کیا تفسیر میں ہے کہ بعض شرک ظلم ہوتا ہے بعض شرک ظلم نہیں ہوتا ہے؟ کوئی تفسیر میں ہے؟ اسی کے جواب دے رہا ہوں نا سر. ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بولو. یا میں تو نے تفسیر کے واقعات سے پڑھے ہیں کہ مشرک منصف بھی ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, وہ بھی دوسروں کے ساتھ شرک ایمان والوں ظلم کے ساتھ ہوتا حسن ہے, سلوک کرتے ہیں. شرک ظلم بھی ہوتا ہے اور بعض شرک ظلم نہیں ہوتا ہے, کیا یہ ہے؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. جا بھائی, اور ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. آپ لوگوں نے دیکھ لیا, صرف ٹائم پاس کر رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ تفسیر میں بھی نہیں ہے. اتنا چھوٹا سا چیز ہے کہ بھائی کس طریقے سے یہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, سار کر کے. ایڈم سار جی یہ تو میں نے اس کو پہلے ہی پکڑ لیا تھا کہ یہ میٹھی چھوٹی بننے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے پہلے آج اس کو سیدھا کیا تھا. مجھے پتا لگ گیا تھا گیم, یہ بہت بڑی گیم ہے سالا. لیکن اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں یار ان لوگ؟ یار دیکھیں, جب ان کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے نا, دیکھو اس نے پڑھائی کی ہوئی ہے. جو بندہ مجھے تفسیر کے اصول بتا سکتا ہے نا, اس کا مطلب اس نے پڑھائی کی ہوئی ہے. سو ہی نوز ایگزیکٹلی وٹ ہی از سیئنگ. اس کو پتا ہے کہ تفسیروں میں کیا لکھا ہوا ہے, اس کو ایگزیکٹلی پتا ہے, اس نے پڑھا ہوا ہے. اب کیا گیم ہے, اب وہ بناتا ہے گیم, اسے پتا ہے کہ کسی بھی تفسیر میں اس کا ایگزیکٹ آرگیومنٹ نہیں ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کر رہا ہے. وہ جا رہا ہے ان تفاسیر پہ جو لکھی ہوئی ہیں مدینہ کے ٹائم پہ, مکہ بفور ہجرہ, ان تفسیروں کے ریفرنسز کو یہاں پہ لا کے کوٹ کرے گا, اور آیت نہیں بتائے گا, کچھ نہیں بتائے گا. کیوں نہیں بتائے گا؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس میں خود مرتا ہے. کیونکہ اگر میں ان تفسیروں کو کھولوں گا یہاں پہ تو لکھا ہوا آئے گا اس کے اندر, ایگزیکٹلی یہ لفظ لکھے ہوئے آئیں گے کہ یہ والی بات اگلی والی فلانی آیت سے منسوخ ہو چکی. چونکہ وہ منسوخ ہو چکی ہے, وہ مجھے بتا نہیں سکتا, آیت سامنے اسکرین پہ لانے نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے میں صرف بولوں گا, کیونکہ اگر سامنے لے آیا تو لکھا ہوا نظر آ جائے گا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. So you need to understand this whole concept of these people. جتنا پڑھا لکھا بندہ ہوگا اتنی ہی اچھی جلیبی بنا سکتا ہے, کیونکہ اسے جلیبی بنانے کے لیے علم ہے, کیونکہ جھوٹ بول سکتا ہے. اب اسی لیے میں کہتا ہوں اگر میں مسلمان ہوتا میں اتنی اعلیٰ ترین جلیبیاں بناتا. یہ مسلے میرے پاؤں دھو دھو کے پیتے. یہ حقیقت ہے, بات یہ حقیقت ہے. صرف آپ کو جھوٹ بولنا آنا چاہیے. فن جھوٹ اگر آپ کو پتا ہو نا, آپ کسی بھی آیت کو کہیں پہ بھی جا کے گھیم کر سکتے ہیں. ایک بات صحیح بتاؤ, 4 باتیں جھوٹ بتاؤ, سارے مسلے آپ کو واہ 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 کریں گے, کلیپنگ ماریں گے.
That's the reality. تبھی تو مفتیحان کبھی آپ کو ایگزیکٹ ریفرنسز نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ ان کو پتا ریفرنس دیں گے مر جائیں گے. ایگزیکٹ ریفرنس دیں گے, ایک آدھی چیز کا ریفرنس دیں گے, 10 چیزیں ساتھ میں بولیں گے اور ریفرنس کے بغیر ہوں گی.